Okay, once again, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर सिस्टर्स जो अभी भी आए हैं, आप सबको बहुत बहुत अस्सलाम और बहुत सारी दुआएं एंड वेलकम टू द क्लास इंशाल्लाह ताला। तो आप लोगों ने थोड़ा सा रिवाइज किया था जो हमने चैप्टर हम आज शुरू करने लगे हैं। आई थिंक हम शुरू करेंगे थर्ड चैप्टर, राइट? किस किसने अ, जो है वो हिजरत मदीना से हमने आज पढ़ना है, तो आप लोगों को मौका मिला था? चलिए माशाल्लाह। चलिए शुरू करते हैं अल्लाह ताला के पाक नाम से। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। चलिए प्यारी बहनों, सब मिलकर जो है इंशाल्लाह ताला नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम दुरूद पाक भेजते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो आप करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुरूद पाक की बरकत से अल्लाह पाक हमारे दिलों को खोलें और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है हमारे वक्त में बरकत डालें और अल्लाह पाक जो है वो हमें दीन की वो समझ दें जिससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा हमें हासिल हो इंशाअल्लाह ताला। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि बहुत सारे जो है वो सहाबा कराम जो हैं उन्होंने इस्लाम कबूल किया था और उसके अंदर हमने जो है तुफैल बिन अमरो और उसके बाद जो है जिमदाद जिमदाद आज़ीदी जो है वो और बहुत सारे जो हैं उन्होंने जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है वो ईमान लेके आए और यमन के ये बाशिंदे थे और उन्होंने जो है वो इस्लाम कबूल किया था। तो आज हम जो है मदीना में इस्लाम कैसे आया था, आज हम उस पर बात करते हैं। और इसमें हम इंशाल्लाह ताला थोड़ा सा हम देखेंगे कि मदीने में इस्लाम कैसे आया, उसमें थोड़ी सी बात करेंगे। फिर हम इसको जो है ना थोड़ी सी समराइज करते हुए जो है हम देखेंगे कि नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यस्रब जो मदीना का पुराना नाम था उसमें इस्लाम की दावत कैसे दी थी। फिर हम दो जो है ना बैत के बारे में हम पहले भी हमने बैत थी, अब दूसरी बैत उकबा जो है वो पढ़ेंगे और उसके बारे में थोड़ा-सा देखेंगे। फिर जो है किस्सा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हिजरत की मदीना की तरफ और कैसे कुरैश ने जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा न खास्ता जो है नाउज़ुबिल्लाह कत्ल करने का इरादा किया। ये किस्सा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की मदीना की तरफ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम इंशाअल्लाह ताला आज की क्लास में कोशिश करेंगे कि कैसे मदीने का जो सफ़र था हिजरत का रसूलुल्लाह का हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ वो कैसे उन्होंने तय किया, ठीक है, जब वो मदीना पहुँचते हैं तो किस तरह उनका इस्तकबाल हुआ। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इंशाअल्लाह ताला हम अल्लाह के फ़ज़ल से हम इसमें पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम शुरू कोशिश करेंगे कि हम चैप्टर 3 कंप्लीट करें ताकि हम नेक्स्ट मंडे से जो है अपना चैप्टर 4 हम शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। तो प्यारी बहनों, जैसे कि आप देख रही हैं कि मदीना में इस्लाम, तो जब मक्का के बैरून ने मक्का में जिन इब्तदाई जो हमने पढ़ा था कि जिन सादतमंदों ने इस्लाम कबूल कर लिया, उनमें से जो हमने ऊपर नाम लास्ट वीक में पढ़े थे, उसके बाद 5 अफ़राद के बाद एक छठा का ताल्लुक मदीना के एक कबीला खज़रज से है और उनके नाम जो हैं वो ये हैं: असद बिन ज़ारा, औफ बिन हारिसा बिन रफ़ा, राफ़े बिन मालिक बिन अजलान, उतबा बिन आमिर बिन हदीदा, उक़बा बिन आमिर बिन नाबी, जाबिर बिन अब्दुल्ला बिन राब। अब ये लोग जो हैं ये सन 11 नबूवत में हज के आने वालों के हमरा आए थे। उधर जो अहले यस्रब, जैसे मदीना का पहला नाम, अहले यस्रब जब कभी यहूद को जंग वगैरह में कोई तकलीफ पहुंचाते थे तो उनसे सुना करते थे कि एक नबी उस वक्त भेजा जाने वाला है, तो उनके पास भी ये खबर थी कि एक नबी जो है वो आएगा और उनके आने का ज़माना आ लगा है और हम उसकी मैयत में तुम्हें आद व इरम की तरह कत्ल कर देंगे। तो ये जो है यहूद जो है
وہ اس طرح جو ان کو دھمکیاں دیتے تھے۔ چنانچہ یہ لوگ مینا کی گھائی میں رات کے وقت باتیں کر رہے تھے کہ وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا۔ تو جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نام پڑھیں نا، تو کوشش کیا کریں کہ فوری طور پر جو ہے درود پاک بھیجیں، اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقیدت کے ساتھ جو ہے، اپنی دل کی محبت کے ساتھ جو ہے ضرور جو ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کہنا ہے۔ تو ان کا جو ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب گزر ہوا تو آپ نے آواز سنی تو ان کا رخ کیا۔ تو ان کے پاس پہنچ کر فرمایا آپ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم خزرج کا ایک گروہ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی یہود کے حلیف، یعنی یہود کے وہ جو ہے وہ ان کے فرینڈز تھے، یعنی کہ ان کے فیور میں تھے۔ بولے کہ ہاں۔ فرمایا پھر کیوں نہ آپ حضرات بیٹھیں، کچھ بات چیت کی جائے۔ تو دیکھیں یہاں آپ کو ایک چیز ہم نے دیکھنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت کیسی تھی، کہ جو ہے اس وقت یہود کے حلیف تھے، تو ان کو کس طرح سے کہتے ہیں کہ آئیں ذرا پھر کچھ نہ بات چیت کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کے تو آپ نے ان پر اسلام کی حقیقت واضح کی، یعنی اسلام کی جو ہے دعوت دی، قرآن کی تلاوت کی۔ اب دیکھیں اس چیز سے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمارا جو سٹارٹ بھی قرآن سے ہونا چاہیے، اور ہمارا اینڈ بھی۔ ہم نے جو بھی کوئی آپ سے بھی کوئی لاجک پوچھے نا اسلام کی، تو اپنی رائے دینے کے بجائے نا، ہمارے پاس قرآن پاک کا اتنا علم ہونا چاہیے کہ ہم قرآن کی تلاوت کے ساتھ، قرآن کی آیات کے ساتھ جو ہے ہم اپنا جو ہے وہ ہم اسلام کو انٹروڈیوس کرائیں۔ اور یہاں ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کی اور پھر اللہ کی طرف دعوت دی۔ اس پر انہوں نے ایک دوسرے سے کہا دیکھو یہ تو وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جس کے حوالے سے یہود تمہیں دھمکیاں دیا کرتے تھے، لہٰذا وہ تم پر سبقت نہ کرنے پائیں۔ چنانچہ انہوں نے کیا کیا، فوراً اسلام قبول کر لیا اور کہا ہم اپنی قوم کو اس حالت میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ کسی اور قوم میں ان جیسی عداوت و دشمنی نہیں۔ بس اگر اللہ تعالیٰ آپ پر ان کو اکٹھا کر دے تو آپ سے بڑھ کر کوئی اور معزز نہ ہوگا۔ اور انہوں نے وعدہ کیا کہ اس دین کی دعوت دیں گے اور آئندہ حج میں آپ سے ملاقات کریں گے۔ تو اس طرح وہ لوگ جو تھے وہ انہوں نے اسلام کیا، قبول کیا، اور آپ اپنی اپنی قوم کے لیے جو ہے دیکھیں اچھا بات سوچ رہے ہیں، اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ پر ان کو اکٹھا کر دے گا نا تو آپ کو عزت جو ہے ملے گی۔ تو یہ انہوں نے یہ بات کی۔ اب پہلی بیعت جو ہوئی عقبہ ہوئی نا، وہ کیسی ہوئی تھی؟ وعدے کے مطابق کیا ہوا، پھر اگلے سال نا 12 نبوت کے موسم حج میں 12 آدمی حاضر ہوئے۔ 10 ہجرت سے تھے اور 2 اوس سے۔ ہجرت کے 10 آدمیوں میں سے جابر بن عبداللہ بن راب کو چھوڑ کر باقی 5 تو وہی تھے جو پچھلے سال آئے تھے، اور نئے 5 یہ تھے، ان میں معاذ بن حارث، ذکوان بن عبد القیس، عبادہ بن سامت، یزید بن ثعلبہ، عباس بن عبادہ بن نادلہ، اور قبیلہ اوس کے 2 آدمی یہ تھے، ابو ابو الحسین بن التیحان اور عویم بن سعدہ۔ اب یہ لوگ مینا کی گھاٹی میں، اب جو لوگ ابھی حج دیکھیں، ہم نے حج کے بارے میں سارا پڑھا نا، اب آپ کو مینا کا اور مزدلفہ کا یہ نام جو ہے نا نئے ہیں، کیونکہ الحمدللہ لوگ حج کر کے آ رہے ہیں، یا آپ لوگوں نے حج کیا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ مینا کی گھاٹی میں اب یہ نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمع ہوئے۔ آپ نے انہیں اسلام سکھایا اور فرمایا آؤ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ گے۔ اب یہ جو بیعت تھی نا، دیکھیں بیعت میں میسج کیا دیا جا رہا ہے؟ میسج یہ دیا جا رہا ہے کہ ایک توحید کی دعوت دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ کے سوا کسی چیز کو جو ہے وہ شریک نہیں ٹھہرا کرو گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے، اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے گھٹ کر کوئی بہتان نہیں لگاؤ گے، اور کسی بھلی بات میں میری نافرمانی نہیں کرو گے۔ اب جس شخص نے یہ ساری باتیں پوری کی تو اس کا اجر اللہ کے پاس ہے، اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھا پھر اس دنیا میں ہی اس کی سزا دے دی گئی تو یہ اس کے لیے کفارہ ہے۔ اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھا، یعنی یہ جو ساری باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی نا، اگر کوئی ایسی کسی جو ہے نا شخص ان میں سے کوئی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھا، پھر اللہ نے اس پر پردہ ڈال دیا تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، چاہے تو سزا دے اور چاہے تو معاف کر دے۔ اس پر پھر ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ اس کو کہتے ہیں جو بیعت جو تھی بیعت پہلی بیعت عقبہ۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیں یثرب میں، یعنی مدینہ جو آج کا مدینہ ہے، اسلام کی دعوت۔ اب جب یہ لوگ واپس جاتے ہیں نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرما دیا کرتے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی نیو مسلم ہوتے تھے نا
اور وہ آتے تھے تو یا کوئی معاملہ ہوتا تھا تو اپنے جو ہے ساتھ جو ہے ایک ایسے آدمی کو بھیجا جاتا تھا ان کے ساتھ ان کی رہنمائی کرنے کے لیے، یا ان کے پاس اگر ان کو کوئی کوشچن ہو تو تاکہ وہ ان کو جو ہے وہ بالکل ہی ایسے نہیں چھوڑ دیتے تھے، بلکہ ساتھ میں جو ہے اپوائنٹڈ پرسن کو بھیجا کرتے تھے، اور ان کے جاب کیا ہوتی تھی تاکہ لوگوں کو قرآن پڑھائیں اور دین سکھائیں۔ تو اس طرح جو ہے وہ دین جو ہے دین کی دعوت پھیلی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو امامہ اسعد بن زارہ رضی اللہ عنہ کے گھر قیام کیا۔ پھر وہ دونوں اسلام کی تبلیغ کے لیے سرگرم ہو گئے۔ ایک روز دونوں ایک باغ میں تھے کہ اوس کے سردار سعد بن معاذ نے اپنے چچا کے بھائی اسید بن حذیر سے کہا، ذرا جاؤ ان دونوں کو جو ہمارے کمزوروں کو بیوقوف بنا رہے ہیں ڈانٹ دو۔ ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ جو باتیں کرتے ہیں نا، یہ جو کمزور لوگ ہیں نا ان کی باتوں میں آ جاتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ جاؤ جا کے نا ان لوگوں کو، یہ جو دونوں آئے ہیں نا ان کو جو ہے نا ڈانٹو، ان کو منع کرو۔ اسید نے کیا کیا، اپنا نیزہ لیا، ان دونوں کے پاس آئے۔ انہیں اسد نے جب دیکھا تو حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ اپنی قوم کا سردار تمہارے پاس آ رہا ہے، اس کے بارے میں اللہ سے سچائی اختیار کرو، یعنی کہ پہلے بتا دیا کہ یہ ایک سردار ہے، یہ ہمارے پاس آ رہا ہے، تو اس سے نا اللہ کی جو سچائی ہے نا وہ بات کرو۔ حضرت اسید آئے اور ان کے پاس کھڑے ہو کر بولے، تم دونوں یہاں کیوں آئے ہو؟ ہمارے کمزوروں کو بیوقوف بناتے ہو، اگر تمہیں اپنی جان پیاری ہے تو تم ہم سے الگ ہی رہو۔ اب کیا ہوتا ہے کہ حسن مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیوں نہ آپ بیٹھیں اور سنیں۔ اب یہاں ہم نے دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت بول رہی ہے، جیسے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوتا تھا نا، جو استاد ہوتا ہے نا، جو ان کے ساتھ جو شاگرد ہوتے ہیں وہ نا وہی جو ہے ان کی تربیت ایسی ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ اس کی ہی تصویر بن جاتے ہیں۔ دیکھیں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اسی طرح دیکھیں یہاں جو ہیں یہ دونوں صحاب جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ بیٹھے، کیوں نہ آپ بیٹھیں اور سنیں، اگر ہماری بات پسند آئے تو مان لیں، اگر بری لگے تو جو بھی بات آپ کو ناپسند ہو ہم اس سے رک جائیں گے۔ انہوں نے کہا، تم نے انصاف کی بات کہی ہے، یعنی یہ بات کی کہ ہم مجبور نہیں کرتے آپ کو، یہاں یہ ایک فریڈم دیا گیا ان کو، اور یہی اسلام، اصل اسلام کی یہ شکل ہوتی ہے۔ اسلام جب بھی آپ کو دعوت دیتا ہے نا، جو سچا دین ہوتا ہے نا، اس میں کوئی زور زبردستی نہیں ہوتی، اس میں یہ ہے کہ آپ اگری اور ڈس ایگری دونوں چیزیں جو ہیں اوپن ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا، وہ اپنا حربہ جو تھا نا وہ گاڑ کر بیٹھ کے، جو نیزہ تھا ان کے پاس وہ نیچے گاڑ کے بیٹھ کے، حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے اسلام کی بات کی اور قرآن کی تلاوت فرمائی۔ حضرت اسید رضی اللہ عنہ نے دین اسلام کو پسند کیا۔ تو یاد اپنے نا اب آہستہ آہستہ یہ دیکھنا ہے کہ جس کے دل کے اندر خیر ہوتی ہے نا، اس کے لیے ایک لفظ ہی کافی ہوتا ہے، اور لیکن جس کے دل کے اندر ٹیڑھ ہوتی ہے نا، وہ بھی پتہ کیا کرتا ہے، وہ بھی کوشچن، آرگیومنٹ، مجھے یہ سمجھ نہیں آئی، اس کی لاجک بتائیں، اس کی ریزننگ بتائیں، وہ بھی ریزننگ پہ بات کرے۔ دیکھیں یہ یاد رکھیے گا، اب آپ کا نا یہ سیرہ پڑھنے کا مقصد یہ دیکھیں کہ یہ وہ لوگ تھے جو اسلام کو منع کرنے کے لیے آئے تھے، یعنی کہ اسلام نہ پہلے ان لوگوں سے بات کرنے آئے تھے، لیکن دے ور اوپن ٹو لسن۔ اور یہ ایک مرد مومن کی شان ہوتی ہے، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے کہ ضد جو ہوتی ہے نا وہ نہیں کرنی چاہیے۔ اور ضد کیا ہوتی ہے، وہ انا جو ہے شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، رائٹ، اس کے اندر بھی انسان کی وہ ایروگنٹ اس کا بیہیویئر ہوتا ہے جو انسان کو خیر ایکسیپٹ کرنے سے منع کر دیتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے نا قبول کر لیا اور حق کی شہادت دے دی۔ اچھا، پھر جب حضرت عسیر رضی اللہ عنہ واپس ہوئے اور حضرت سعد بن معاذ کو ان کے پاس بھیجنے کے لیے ایک ہیلہ اختیار کیا۔ اب یاد رکھیں، اب جو سعد تھے وہ تھے جنہوں نے حضرت اسید کو بھیجا تھا۔ اور یہاں کیا پتہ چلتا ہے کہ خیر جو ہوتی ہے نا، جب انسان کو خیر ملتی ہے نا، وہ اپنے پیاروں کو اور اپنے دوستوں کو اسی خیر کی طرف دعوت دینے کے لیے بھی بے چین ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے بھی یہ کیا، انہوں نے حضرت سعد بن معاذ کو نا بہانے کے ساتھ جو ہے نا ان کے پاس بھیجا، اور انہوں نے کہا کہ میں نے دونوں سے گفتگو کی تو واللہ مجھے تو کوئی حرج نظر نہیں آیا، ویسے میں نے انہیں منع کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے ہم وہی کریں گے جو آپ چاہیں گے، البتہ مجھے بتایا گیا ہے کہ بنو حارثہ کے لوگ اسد بن زارہ کو قتل کرنے کے لیے نکلے ہیں، کیونکہ وہ آپ کی خالہ کا لڑکا ہے، اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کا عہد توڑ دیں۔ اب کیا ہوا، حضرت سعد کو نا موقع ملا وہاں بھیجنے کا، بھڑک اٹھے اور بگڑے ہوئے ان دونوں کے پاس پہنچ گئے۔ ان کے ساتھ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے وہی کیا جو حضرت اسید رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی اسلام کی ہدایت دے دی۔ اللہ اکبر۔
चुनाचे मुसलमान हो गए और हक की शहादत दी, फिर कौम में वापस आए और क्या कहा। अब देखें, इस्लाम कबूल करते हैं, वापस आते हैं, तो अब बाजू बन जाते हैं। ये है असल में इस्लाम, ये है असल में हमारा मैसेज। ये जो हम सीरा पढ़े ना प्यारी बहनों, ये सिर्फ पढ़ना नहीं है, इसमें हमने ये देखना है कि जब दीन जो है हक सामने आता है और हम मुसलमान हैं, तो हम हमें किसी स्पेशल इनविटेशन की जरूरत नहीं होती। फिर आप उसके अंदर आ गए हो, अब आपने क्या करना है, उस मैसेज का हिस्सा बन गए हैं, और आपने आगे आगे जो है वो मैसेज पहुंचाना है। आगे क्या कहते हैं, ए बनु अब्दुल अशहल, तुम लोगों की मेरे बारे में क्या राय है। अब देखें, वो सरदार थे अपने इलाके के ना, उन्होंने सबसे पहले अपने बारे में बात पूछी कि तुम लोगों की मेरे बारे में क्या राय है। उन्होंने कहा, आप हमारे सरदार हैं और आप सबसे अच्छी सूझबूझ रखते हैं। हजरत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, अच्छा तो तुम्हारे मर्दों और औरतों से मेरी बातचीत हराम है जब तक कि तुम लोग अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ना ले आओ। अच्छा, यहाँ अब हमने एक बात समझनी है, वो ये समझनी है कि यहाँ आता है ईमान की जो हम तीन हालतें पढ़ते हैं ना। ईमान जो होता है, सबसे पहले क्या है, हाथ से रोकना। ईमान की दूसरी स्टेज हालत क्या होती है, जुबान से रोकना। फिर तीसरी सबसे कमजोर हालत क्या होती है, कि फिर दिल में बुरा जानना। देखें यहाँ, ये आपकी अथॉरिटी के ऊपर बेस करता है। जहां आपकी अथॉरिटी होगी ना, वहां फिर आप जो है ना इस्लाम को, अगर इस्लाम आप ईमान की सबसे पहली हालत इस्तेमाल कर सकते हैं ना, तो फिर आप दूसरी और तीसरी नहीं कर सकते। यहाँ देखिए, हमें ये समझ आ रही है कि अब वो सरदार थे ना, जब वो इस्लाम लेकर आए हैं ना, उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि अब उन्होंने अपने कौम के पास आए हैं, अपने कबीले के पास आकर कहते हैं, पहले अपना पूछा कि मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। जब उन्होंने उसकी अच्छी, उन्होंने आगे से जो है वो उनके बारे में अच्छी बात की, तो अब वो कहते हैं कि मेरी तुम्हारे साथ बातचीत हराम है जब तक तुम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमान न ले आओ। ये था उन्होंने अपनी ईमान का, जिसको कहते हैं सबसे जो पहला जो है ना, वो जो है ना उनका स्टेज जो थी ना, वो उन्होंने इस्तेमाल यहाँ किया है। अब नतीजा क्या हुआ कि शाम तक कोई मर्द औरत ऐसा ना था जो मुसलमान ना हो गया। सिर्फ एक आदमी उस सीरम था जिसका इस्लाम जंगे ओहद तक मुअख्खर हुआ, यानी जंगे ओहद जब हुई थी, ओहद के दिन ये आदमी इस्लाम लाया, और इससे पहले कि अल्लाह के लिए एक सजदा भी करता, अल्लाह की राह में काम आ गया, शहीद हो गया। अब क्या होता है, अगला मौसम, हज से पहले हजरत मुसाब रज़ी अल्लाह अन्हु इस तरह की कामयाबी की बशारतें लिए हुए मक्का वापस आ गया। अब देखें कितना बड़ा काम हुआ ना, कि पूरी के पूरे कबीले जो हैं मुसलमान हो गए। अब जब वो मक्का वापस आते हैं ना, अब क्या होती है, दूसरी बैत होती है। अब क्या होता है कि मौसम, जो हज हजल हज के मौसम में ना, जो है ना 13 नबूवत में, यसरब यानी आज के जो मदीना है, कि बहुत से मुसलमान और मुशरिकीन हज के लिए आए। मुसलमानों ने तय किया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का के पहाड़ों में चक्कर काटते, ठोकरें खाते और खौफ और हरास के आलम में हम नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, अब देखें, जब ग्रुप बड़ा हो रहा होता है ना, तो ताकत भी बड़ी हो रही होती है। राइट। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उन्होंने क्या किया, वो उन्होंने सीक्रेटली जो है उनसे राब्ता किया। और अय्याम तशरीक, आप लोगों को पता है अय्याम तशरीक किसको कहते हैं? हम्म, बताएं मुझे, अय्याम तशरीक कौन से हैं? नहीं पता? सोचें। बाकी देखें, आज आपका और तो कुछ नहीं हुआ, ये बताइए। किसी को नहीं पता अय्याम तशरीक किसका कहते हैं? 13 जिल हज तक, 11 12 13, जी जी जी। अय्याम तशरीक ईद उल अजहा के बाद 11 12 और 13 जिल हज होता है। और वो जो है वो डेट्स होती हैं, ठीक है, ईद के बाद के 3 दिन जो होते हैं, तो इसको अय्याम तशरीक कहते हैं। तो अय्याम तशरीक जो थी, उन्होंने जो है आ, दरमियाने रोज रात के वक्त जमरा उकबा के पास एक घाटी में एक, उन्होंने एक गैदरिंग इकट्ठी की। फिर मुकर्ररा दिन ये लोग अपनी कौम के साथ अपने डेरों में सो गए। अब यहाँ आपने देखना है कि कितनी तरीके और कितनी प्लानिंग के साथ काम होता है। जब इंसान ने इर्द गिर्द खौफ का आलम हो और दुश्मन बहुत ज्यादा हो, तो इंसान काम कैसे करता है। उन्होंने क्या किया, कि पता ना चले किसी को, तो खामोशी से रात को एक एक दो दो आदमी निकल निकल के ना उस घाटी के पास जमा हो गए। अब 73 आदमी थे, जिसमें से 62 खजरज के और 11 औस के कबीलों के थे। उनके साथ 2 औरतें भी थीं, नसीबा बिन नकाब बनु नजार से,
اور اسما بنت عمرو بنو سلمہ سے۔ تو یہ دو عورتیں بھی وہاں تھیں۔ پھر نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لاتے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب بھی تھے، وہ ابھی تک اسلام نہیں لے کے آئے تھے، لیکن وہ چاہتے تھے کہ اپنے بھتیجے کے معاملے میں معلوم وہاں موجود رہے، کیونکہ وہ ان کو جو ہے نا پروٹیکٹ کر رہے تھے۔ سب سے پہلے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی بات کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم اور اپنی شہر میں عزت و حفاظت کے ساتھ ہیں، لہٰذا اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم انہیں جس چیز کی طرف بلا رہے ہو اسے نبھاؤ گے، کیونکہ یہ وہ وقت تھا جب مدینہ کی طرف سے لوگ آئے تھے نا، تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ مدینہ آئیے اور ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو یہاں اس چیز کو آپ لوگوں نے سمجھنا ہے۔ اب یہاں حضرت جو ہے وہ عباس ان سے پوچھ رہے ہیں کہ تمہیں لگتا ہے کہ تم انہیں مخالفین سے بچا لو گے، اور جو تم نے ذمہ داری اٹھائی ہے اسے تم جانو، ورنہ ابھی انہیں چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا یا تو ابھی نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو، ہم ان کا خیال خود کر لیں گے، یا اگر تم لوگوں نے یہ آپ لوگوں نے یہ ذمہ داری اٹھائی ہے نا، تو پھر یہ ہے کہ آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے۔ اب اس کے جواب میں اہل یثرب یعنی اہل مدینہ نے کے تو ترجمان تھے حضرت برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم صدق و وفا کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی روحیں نچھاور کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ تھی قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہل مدینہ نے کی تھی۔ اور دیکھیں کہ مکہ والے جو ہیں انہوں نے کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں سے نکالا۔ اب کیا ہوا، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو یوتھ تھی آئی، یہ یوتھ تھی ساری، جوان تھے اور ینگسٹرز تھے، اور جس جس کے جس کے ساتھ جو ہے نا اب یہ جو ہے بیعت ہوتی ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمائی، آپ نے قرآن کی تلاوت کی۔ اب یہ دیکھیں پھر دوبارہ قرآن کی تلاوت، اللہ کی طرف دعوت دی، اور اسلام کی رغبت، اسلام کا شوق دلایا، اور اپنے رب کے لیے عہد لیا۔ اب عہد کیا لیا؟ تنہا اسی کی عبادت کرو گے، ایک اللہ کی طرف توحید کی دعوت، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے۔ اہل یثرب نے کہا ہم کس چیز پر آپ سے بیعت کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چستی اور سستی، یعنی ہر حالت میں بات سنو گے اور مانو گے، تنگی خوشحالی ہر حال میں مال خرچ کرو گے، انفاق فی سبیل اللہ، بھلائی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اللہ کے راستے میں اٹھ کھڑے ہوگے اور اس کے بارے میں کسی ملامت گر کی ملامت تمہیں نہ روکے گی، اور جب میں تمہارے پاس آ جاؤں تو میری مدد کرو گے، اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اس سے میری حفاظت کرو گے، اور تمہارے لیے جنت ہے۔ تو یہ 5 چیزیں بتائیں، اور پھر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو تمہارے لیے جنت ہے۔ اور اب حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس بات پر بھی بیعت کی تھی کہ حکومت کے بارے میں اہل حکومت سے نزاع نہ کریں گے، یعنی کہ اہل جو حکومت ہوگی اس سے جو ہے جھگڑا جو ہے وہ نہیں کرنا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت برا بن معرور حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور کہا ہاں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہم یقیناً ہر اس چیز سے آپ کی حفاظت کریں گے جس طرح ہم اپنے بال بچوں کی کرتے ہیں، لہٰذا اب آپ ہم سے بیعت لے لیجیے۔ تو یہ وہ بیعت ہوئی تھی ان شرائط کے ساتھ، اور جس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے شان کے ساتھ مدینہ جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا انہوں نے جب یہ بیعت لی تھی تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے سور، ہمارے کچھ اور لوگوں کے درمیان بھی عہد و پیمان کی رسیاں ہیں، اب ہم انہیں کاٹنے والے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ایسا کر ڈالیں پھر اللہ آپ کو غلبہ عطا دے تو آپ ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم کے پاس واپس پلٹ دے۔ دیکھیں یہ بھی ان کو ڈر تھا کہ ہم آپ کے لیے اس وقت اپنے لوگوں کے ساتھ دشمنی لے رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ جب آپ کو غلبہ مل جائے تو آپ ہمیں چھوڑ دیں اور واپس مکہ چل جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، مسکرائے، کہا نہیں، بلکہ خون خون ہے اور بربادی بربادی ہے، میں آپ لوگوں سے ہوں اور آپ لوگ مجھ سے ہیں، جس سے آپ جنگ کریں گے میں جنگ کروں گا، اور جس سے آپ صلح کریں گے میں صلح کروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، دیکھیں یہ تھا اسلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، جنہوں نے اپنے گھر کھولے، جنہوں نے اپنی جانیں جو ہے قربان کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ کیا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، تو دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ میں آپ لوگوں سے ہوں اور آپ لوگ مجھ سے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر اسی طرح جو ہے
حضرت عباس بن عبادہ بن نادلہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھتے ہیں، انہوں نے کہا آپ لوگ جانتے ہیں آپ ان سے کس بات پر بیعت کر رہے ہیں؟ ان سے سرخ اور سیاہ یعنی سارے انسانوں سے جنگ پر بیعت کر رہے ہیں، اس لیے کہ اگر آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کے جب اموال کا صفایا کر دیا جائے گا، یعنی کہ اب وہ ان کو ان سے جو ہے نا وہ بتا رہے ہیں کہ جب سارے آپ کے مال ختم ہو جائیں گے، آپ کے بڑے بڑے لوگ قتل کر دیے جائیں گے، تو آپ ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے، تو پھر ابھی چھوڑ دیجیے۔ پھر دوبارہ انہوں نے آگے بات جا کے یہ بات کنفرم کی ہے کہ یہ نہ ہو کہ آگے جا کے تو مشکلات آنی ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ جو ہے مشکلات سے ڈر کے رسول اللہ کا ساتھ چھوڑ دیں۔ انہوں نے کہا کہ کیونکہ یہ دنیا اور آخرت کی رسوائی ہے، اور اگر آپ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مال کی تباہی اور شراف کے قتل کے باوجود عہد نبھائیں گے، تو پھر انہیں لے لیجیے، پھر رسول اللہ کو لے لیجیے، کیونکہ یہ واللہ دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے مال کی تباہی، ہم اپنے بڑے بڑے لوگوں کے قتل کا خطرہ لینے کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں کہ اس کے بدلے میں ہمارے لیے کیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اس کے بدلے میں جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ لوگوں نے کہا اپنا ہاتھ پھیلائیے، آپ نے اپنا ہاتھ پھیلایا، لوگ بیعت کے لیے لپکے بھاگے رسول اللہ کا ہاتھ پکڑنے کے لیے، این اسی وقت آپ کا ہاتھ حضرت اسد بن زارا رضی اللہ عنہ نے پکڑ لیا اور کہا اے اہل یثرب ذرا ٹھہرو، اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کی خدمت میں اونٹوں کے کلیجے مار کے، اس کا مطلب ہے کہ لمبا سفر کر کے اس یقین کے ساتھ آئے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آج آپ کو یہاں سے لے جانے کا مطلب ہے سارے عرب سے دشمنی اور سرداروں کا قتل اور تلواروں کی مار۔ اب اگر آپ لوگ یہ سب برداشت کر سکتے تو انہیں لے لیں، اور آپ کا اجر اللہ پر ہے، اور لیکن اگر آپ لوگوں کو ڈر ہے، خدشہ ہے، تو ابھی بھی چھوڑ دیجئے، کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک زیادہ قابل عذر ہوگا۔ دیکھیں کتنی دفعہ یہ ریمائنڈر دیے گئے ہیں کہ اگر نبی کی کے ساتھ وعدہ کیا ہے نا، تو اس کو بھی نبھانا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر ساتھ لے آپ انوائٹ کر رہے ہیں نا اپنے گھر میں، تو پھر بہتر یہ ہے کہ پھر آپ نے جو ہے یعنی بار بار جو ہے وہ بیعت کا مطلب کیا تھا کہ بیعت ہوگی تو عہد ہو گیا، بار بار ان کو روک کے یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ دیکھو دنیا کی جو ذلت ہے وہ پھر بھی جو شاید برداشت ہو جائے گی، لیکن اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعد میں کچھ کیا تو یہ اللہ تعالیٰ پھر اس چیز پہ معافی نہیں دے گا۔ تو لوگوں نے پھر ان کہا اسد اپنا ہاتھ ہٹائیے، واللہ ہم اس بیعت کو نہ چھوڑ سکتے ہیں نہ توڑ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک ایک آدمی نے اٹھ کے بیعت کی رسول اللہ پہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو سب سے پہلے بیعت کرنے والے خود حضرت اسد بن زارا رضی اللہ عنہ تھے، اور کہتے ہیں کہ پھر جو ہے نا عورتوں کی بیعت صرف زبان سے ہوئی تھی، ان سے مسافہ نہیں، ان سے ہاتھ نہیں پکڑا گیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نہیں پکڑا تھا، صرف زبان سے تھی۔ تو اس طرح جو ہے یہ پھر جو ہے نا یہ بیعت ہوئی تھی، اور اس کے بعد جب بیعت مکمل ہوگی پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ میں سے 12 لیڈر جو ہیں اپنے ایریے کے، وہ ہوں جو اپنی اپنی قوم کے نگران ہوں گے۔ اور یہاں سے دیکھیں ہمیں اور کیا چیزیں سمجھ آتی ہے کہ نگران جو ہوتا ہے نا وہ اسی قوم کا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اپنی اپنی قوم سے، انہوں نے کہا اپنی اپنی قوم سے لے کے ہوں جو ان کے معاملات کی ٹیک کیئر کرے گا، یہ نہیں کہ کیا کہ وہ مدینہ میں جا رہے ہیں اور مکہ والوں کو جو ہے وہ ذمہ داری دے دیں۔ دیکھیں یہاں یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو گھر والا ہوتا ہے نا، گھر والے جو ہیں وہ گھر کو جانتے ہوتے ہیں، تو اگر گھر والا ہمیں اپنے گھر میں بلا رہا ہوتا ہے نا، تو وہاں جا کے اپنا خود جو ہے نا اس کو اس کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے ہوتے۔ گھر والے جو ہیں ان کو عزت دینی ہوتی ہے کہ وہ اپنے اپنے معاملہ جو ہے سنبھالیں، اور یہی کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اس طرح 12 لوگ جو تھے، یہ ان کے نام ہیں جو انہوں نے بتائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا انتخاب کیا۔ تو پھر نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگ اپنی قوم کے جملہ معاملات کے کفیل ہیں، یعنی کہ جو بھی آپ کے قوم کے معاملات ہوں گے نا، جو بھی ان کے معاملات ہوں گے آپ ان کے کفیل ہیں، اور جس طرح مثال کیا دی، جس طرح حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے کفیل ہوئے تھے، اور میں اپنی قوم مسلمانوں کا کفیل ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہے حواریوں کا ذکر کر کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے اپنی قوم کی طرف سے کفیل تھے، میں مسلمان اپنی قوم کا کفیل ہوں۔ ان سب نے کہا جی ہاں۔ تو یہ تھی دوسری عقبہ جو نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی اب تک کی زندگی میں سب سے عظیم اور اہم بیعت تھی، اور اس بیعت کے بعد پھر واقعات کا رخ بدل گیا اور پوری کی پوری ہسٹری بدل گئی۔ اور پھر جب بیعت پوری ہو جاتی ہے نا،
تو لوگ بکھرنے والے تھے، تو ایک شیطان جو تھا، ایک شیطان نما ایک آدمی جو تھا، اس کو پتا چل گیا کہ یہ تو بیعت ہو رہی ہے، یعنی کہ کیونکہ یہ لوگ تو اٹھ کے گئے تھے نا، رات کو چپ چپ کر کے گئے تھے، کسی کو پتا چل گیا، تو انہوں نے نا اونچی آواز لگا کے نا شور ڈال دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نپٹو کہ اس وقت بے دین اس کے ساتھ ہے، اور وہ تم سے لڑنے کے، تو اس نے نا یہ فتنہ کریٹ کرنے کی کوشش کی، تو نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او اللہ کے دشمن، میں تیرے لیے جلد ہی فارغ ہو رہا ہوں، اور لوگوں سے فرمایا کہ اپنے اپنے ڈیروں میں چل جائیں۔ تو جب یہ لوگ اپنے اپنے ٹھکانوں پہ چلے گئے نا اور صبح ہوئی نا، تو قریش نے اس پر احتجاج کیا کہ نا اہل یثرب کے خیموں کا رخ کیا، مگر مشرکین نے، یثرب نے کہا کہ یہ تو جھوٹی خبر ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں سے یہ بات نکال دی کہ ایسی تو کوئی بات ہوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور جبکہ مسلمان چپ کر کے، چپ خاموشی سے کچھ نہیں بولے، تو اب جو ہے نا قریش نے مشرکین کی بات سچ سمجھی اور واپس چلے گئے، لیکن بعد میں پھر قریش کو پتہ چل گیا کہ خبر صحیح تھی کہ یہ بیعت ہوئی ہے، تو چنانچہ ان کے سواروں نے پھر تیز رفتاری سے جو ہے اہل یثرب کے جو لوگ آئے تھے ان کا پیچھا کیا، اور سعد بن عبادہ اور منظر بن عمرو کو انہوں نے جو ہے نا پکڑ لیا، لیکن جو منظر بن عمرو نے انہیں بے بس کر دیا اور بھاگے، البتہ سعد کو پکڑ لیا، اور کہتے ہیں کہ انہیں باندھ کر مارا اور بال گھسیٹتے ہوئے مکہ لے کے گئے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے نا، پھر ان کو وہاں مطعم بن عدی اور حارث بن حرب نے انہیں چھڑا دیا، کیونکہ وہ دونوں کے قافلوں کو مدینہ میں پناہ دیا کرتے، تو اس طرح ان کی جو ہے نا جان ہوئی۔ اس طرح جو ہے نا پھر یہ مدینہ کی جو ہے نا بیعت ہوئی تھی، اور پھر مسلمان اب ہجرت کا ٹائم آتا ہے۔ اب عقبہ کی اس دوسری بیعت کے بعد اب مسلمانوں نے باقاعدہ مدینہ کے لیے ہجرت شروع کر دی، اور کچھ صحاب جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما پہلے ہی ہجرت کر چکے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا دار الہجرت دکھا دیا تھا۔ اب اللہ کی طرف سے جب حکم آیا نا، وہی اس کا ہجرت کا، اب تو اللہ نے ان کو دکھا دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی خبر دے دی تھی۔ آپ نے فرمایا، میں نے دیکھا ہے کہ میں مکہ سے ایک ایسی زمین کی طرف ہجرت کر رہا ہوں جہاں کھجوریں ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ یمامہ یا حجر ہے، لیکن وہ مدینہ تھا۔ پھر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمہارا دار الہجرت، یعنی جس گھر کی طرف ہجرت کرنی ہے، وہ دو ہروں لاوے کے چٹانوں کے درمیان ایک نشیبی زمین ہے، تو وہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ دونوں پہاڑوں کے درمیان بھی جو ہے مدینہ ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلے مہاجر جو تھے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر جو تھے ابو سلمہ مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ بیوی بچے کے ساتھ نکلے، لیکن بیوی کو اس کی قوم نے روک لیا، اور بچے کو ابو سلمہ کے گھر والوں نے ماں سے چھین لیا، اور ابو سلمہ تنہا مدینہ چلے گئے۔ تو اس طرح دیکھیں آہستہ آہستہ جو ہے نا یہ ہجرتیں ہوئی تھیں، اور یہ بیعت عقبہ سے کوئی 1 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد پھر ان لوگوں نے بیوی کو چھوڑ دیا، اور پھر وہ آ کے واپس وہ اپنے شوہر سے مل گئی تھی۔ اس کے بعد یہ سارے نام ہیں جنہوں نے آہستہ آہستہ جو ہے ہجرت کی، اور کچھ لوگ قریش سے ڈر کے چپکے نکلتے تھے، یہاں تک کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی تو وہ قریش کو چیلنج دیتے ہوئے نکلے تھے، سمجھ آئی نا؟ تو یہ ہے حضرت عمر، وہ چیلنج دیکھے ہوئے بتا کے نکلے کہ، اور لیکن کسی کو ان کے سامنے آنے کی جرت نہ ہوئی، وہ 20 صحابہ کے ساتھ مدینہ تشریف لے کے گئے تھے، اللہ اکبر۔ تو اس طرح جو ہے سارے مسلمانوں نے جو ہے مدینہ ہجرت کی، اور پھر کچھ مہاجرین جو تھے وہ حبشہ سے بھی جو گئے ہوئے تھے وہ بھی مدینہ آ گئے۔ اب مکہ میں جو ہے نا وہ دیکھیں کون لوگ رہ گئے، حضرت ابو بکر رہ گئے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے، حضرت صہیب اور حضرت زید بن حارثہ باقی رہ گئے، یا پھر وہ کمزور مسلمان تھے جو ہجرت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، وہ رہ گئے تھے۔ اب کیا ہوتا ہے، جب حضرت ابو بکر صدیق نے بھی ہجرت کا ارادہ کیا، مگر نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا رکے رہو، توقع ہے کہ مجھے بھی اجازت دے دی جائے گی۔ اب اس سے کیا پتا چلا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اجازت نہیں تھی۔ نبی جو ہوتا ہے، جو لیڈر ہوتا ہے نا، وہ ہمارے آج کے لیڈروں کی طرح یہ نہیں کرتا کہ وہ خود جو ہے وہ اپنی بلٹ پروف جو ہے گاڑیوں میں پھرتا ہے، خود بڑے بڑے جو ہے وہ جیٹوں میں پھرتا ہے، خوب بڑی بڑی جو ہے وہ گھروں میں رہتا ہے، ان کے گھروں میں کبھی بجلی نہیں جاتی، ان کے گھروں میں کبھی جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن جو عوام جو ہے وہ بھوکی ہو رہی، یہ لیڈر نہیں ہوتا۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جو آخر میں نکلتا ہے، لیڈر وہ ہوتا ہے جو اس کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے اس کے لوگوں کی۔ لیڈر جو ہوتا ہے وہ سب سے آخر میں کھاتا ہے، میک شور کر کے کہ اس کے ساتھ جو سارے لوگ ہیں ان کا پیٹ بھر گیا، یہ ہے لیڈر۔ تو اللہ نے ابھی نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت نہیں دی تھی کہ آپ چھوڑ کے چل جائیں، تو انہوں نے نا حضرت ابو بکر کو بھی روک دیا،
اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، جب ان کو یہ پتا چلا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو اپنے ساتھ روکا ہے، تو دیکھیں ان کا، آپ ذرا ان کا رسپانس چیک کریں. کہتے ہیں میرے ماں باپ آپ پر فدا، آپ کو اس کی توقع ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو یعنی کہ حضرت ابو بکر صدیق رک گئے تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کریں. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی بات اپنی طرف سے کرتے نہیں تھے، تو دیکھیں جو جو لوگ ابھی یہ بات کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کو کیوں خلیفہ بنایا گیا، ہم آپ آگے دیکھیے گا کہ اپنی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی اپنے ساتھ کسی کا انتخاب کیا تھا نا، یا اپنے بعد جب بیمار ہو گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ جگہ کے اوپر جنہوں نے جو ہے امامت کروائی تھی حضرت ابوبکر صدیق تھے. اور کبھی کبھی ہر بات کہیں نہیں جاتی ہوتی. کچھ انسان جو ہے نا وہ حالات زندگی کے واقعات بتا رہے ہوتے ہیں کہ اپنے بعد جو ہے وہ جیسے پیرنٹ ہوتے ہیں، بعض کا گھر کی بڑی بیٹی ہوتی ہے، بڑی نہ بھی کوئی گھر کا بچہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر ذمہ داری ڈالتے ہیں. تو یہ ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہوتی ہے دیکھنے والوں کو کہ اس بندے کے اوپر ذمہ داری ہے، یا یہ بندہ جو ہے یہ ماں باپ نے اس کو آگے رکھا ہوا تھا، یا یہ ذمہ داری اٹھاتا تھا، رائٹ. تو یہاں جو ہے انہوں نے پھر ابو بکر رک جاتے ہیں. اور ان کے پاس دو اونٹنیاں تھیں، انہیں سفر ہجرت کے لیے نا انہوں نے نا حضرت ابو بکر صدیق نے نا ان کو پتے پتے کھلا کے نا خوب تیار کر کے آلریڈی رکھا ہوا تھا کہ جو ہی اللہ کی طرف سے حکم آئے گا ہم لوگ نکل جائیں گے. ٹھیک ہے. اب جو ہے دارالندوہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ قریش کا اپنا وہ جو ایک سیکرٹ ایریا ہوتا تھا جہاں بیٹھ کے جو ہے وہ اپنے اپنی بڑی بڑی جو ہے وہ اپنے مشورے کیا کرتے تھے. اب کیا ہوتا ہے کہ ان پہ تو جب انہوں نے یہ دیکھا کہ مسلمان تو حفاظت سے وہ دوسری یعنی کہ وہ دوسری جگہ پہ چلے گئے، دوسرے شہر میں چلے گئے، اور انہوں نے جو ہے انہیں لگا کہ اب اگر مسلمانوں نے ہجرت کر لی اور مدینہ میں ان کا اجتماع ہو گیا، اپنے دین پہ ان کو طاقت مل گئی، تو اپنی تجارت تو وہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے. اب پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے نا اب دارالندوہ میں اکٹھے ہوئے، اور اب انہوں نے جو ہے نا وہ مشورے کو شروع کر دیے کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو ابھی تک جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مکے میں ہی ہیں، صبح شام ان کے بھی نکل جانے کا اندیشہ تھا. اس پر انہوں نے کہا کہ اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ نا اب ہم اس کا باقاعدہ فائنلائز کرتے ہیں. ابلیس ابلیس بن نجد کے ایک شیخ جلیل کی صورت میں اجازت لے کے شریک ہوا تھا. آپ دیکھیں ذرا، شیطان جو ابلیس تھا نا وہ بھی ان کے ساتھ جو ہے ایک شیخ جلیل کی صورت میں اجازت لے کے شریک ہوا. اور اس کے بعد اس نے کیا اپنا اصل میں اپنا جو اس نے ارادہ پیش کیا وہ کیا تھا. ابو الاسود نے کہا ہم اسے اپنی زمین سے نکال دیں اور اپنا معاملہ درست کر لیتے ہیں، پھر ہم اس سے کوئی واسطہ نہیں، وہ کہاں گیا. تو اس نے، اور ایک دوسرے شیخ نجدی نے کہا تم دیکھتے نہیں اس کی بات کتنی عمدہ اور بول کتنے میٹھے ہیں، وہ تو لوگوں کا دل جیت لیتا ہے، اگر وہ ہم اس کو یہاں سے نکال دیں گے تو وہ تو، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ عرب جو ہے وہ تو مسلمان ہو جائے گا. اب انہوں نے کہا تم ایسا کرو کچھ اور سوچو. اس کے بعد کسی نے کہا قید کر دیں، کسی نے کہا باہر کا دروازہ بند کر دیں، اور اس طرح طرح کی جو ہے نا مشورے آنے شروع ہوئے. پھر کس نے کہا کہ اگر آپ اس کو نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دو گے تو یہ بات ان کے ساتھیوں تک پہنچے گی، وہ پھر جو ہے وہ تو ان کو اپنے ماں باپ سے بھی بڑھ کے مانتے ہیں، لہذا یہ نہ ہو کہ ہم پر حملہ کرے. اس طرح یعنی کہ ان کی باتیں ہونا شروع ہوگی. اب دیکھیں ابو جہل کا نام کیا تھا؟ طاغوت اکبر. اس کا لقب کیا ہے؟ طاغوت اکبر. وہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے دیکھو میں دیکھتا ہوں اب وہ بات جو تم لوگ ابھی اس تک نہیں پہنچے. اس نے کہا میری رائے یہ ہے کہ ہم ہر قبیلے سے ایک ایک مضبوط آدمی لیتے ہیں، پھر ان کو ایک ایک تیز تلوار دیتے ہیں، اس کے بعد ان کو نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں، اور وہ ایک ہی بار جو ہے نا وہ تلوار چلائیں گے تاکہ کسی ایک کے اوپر جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کا الزام نہ لگے. ان کے کیونکہ اپنے قبیلے کے تھے نا، اپنے قبیلے کے ان کو تو مارنا ان کے لیے مشکل تھا. تو انہوں نے آگے سے جناب یہ بات کی کہ جو خون تھا نا وہ سارے قبائل کے اوپر آ جائے گا، کوئی ایک قصوروار نہیں ہوگا. سبحان اللہ. یہ دیکھیں. اور اب اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے کہا کہ ہاں یہ بات ہے صحیح، اب ایسا یہ بات پہ قائم رہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ جا کے نا اس کی تیاری کرتے ہیں. اب باقاعدہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازش ہوئی. اب جو ہے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کیا ہوئی کہ جب یہ جو ہے اجتماع ہوا نا وہ انتہائی رازداری کے ساتھ ہوا. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ کسی کو یہ پتہ بھی نہ چلے کہ یہ نا ہم کچھ کرنے لگے ہیں.
اور دیکھیں ادھر سے جو ہے نا یہ قریش نے یہ سارا پلان کیا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اپنا پلان تھا۔ انہوں نے کیا کیا کہ ایسا اللہ کا پلان تھا کہ اس سے وہ جو ہے نا نامراد ہو گئے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں، نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی سازش کی خبر دے دیتے ہیں اور ہجرت کی اجازت دے دیتے ہیں۔ سبحان اللہ! یہ دیکھیں کس، اب تھوڑا سا آپ ذرا غور کیجئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اجازت دی ہے نا، آخری آخری جس کو کہتے ہیں نا آخری حجت بھی پوری کر لی کہ نبی کو قتل، ہم نے دورہ قرآن میں پڑھا تھا نا کہ پہلی قوموں نے اپنے انبیاء کو قتل کر دیا تھا، رائٹ؟ تو جب تک کوئی قوم نبی کے قتل کا ارادہ نہیں کرتی نا، اس کے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، اس کے لیے دعوت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب یہ دیکھا کہ یہ قوم جو ہے اس نے اپنی آخری حد بھی جو ہے کراس کر لی، تو اب جو ہے ان کو جو ہے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اطلاع دی گئی اور ہجرت کی دعوت دی اور نکلنے کا وقت بھی بتایا اور قریش کے مکر کو رد کرنے کا بھی پروگرام بتایا۔ چنانچہ فرمایا کہ جس بستر پر آپ سویا کرتے ہیں آج کی رات اس بستر پر نہ سوئیں۔ اب کیا ہوتا ہے دوپہر کے وقت جب لوگ اپنے اپنے گھر میں کلولا جس کو کہتے ہیں نا آرام کرتے تھے نا، نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے گھر تشریف لے گئے، ان کے ساتھ ہجرت کا پروگرام طے کیا۔ دونوں سواری چونکہ آلریڈی حضرت ابو بکر صدیق نے تیار کر کے رکھی ہوئی تھی، اور جو ہے اور عبداللہ بن ریقت جو ہے ابھی تک قریش کے دین پر تھا، یہ بات طے کی تھی کہ اور عہد کیا تھا کہ وہ ان کو جو ہے نا مدینہ لے جائے گا۔ اب یہ راستے کا شخص جو ہے نا اس کو راستوں کا بڑا پتا تھا، تو اسے بتایا کہ 3 دن کے بعد جبل سور کے پاس آئے، لیکن یہ انتہائی رازداری کے ساتھ انہوں نے جو ہے کہا کہ تم یہ کام کرنا ہے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس آ کر اپنے روزمرہ کے کاموں میں حسب عادت اسی طرح لگے رہے، کسی کو محسوس ہی نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانے کی یہ تیاری کر لیا۔ اب مجھے بتائیے آپ لوگ میرے ساتھ ہی ہو نا؟ ایون دو آج ہم آج بہنیں تھوڑی ہیں لیکن آپ لوگ میرے ساتھ ہی ہو، سن رہے ہو نا سارے؟ چلیں ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ اچھا، اب یہ بہت ہی ایک نا ایک سمجھے کہ روح پرورش جو ہے نا سامان آنے والے، اس لیے میرا دل تھا کہ آپ لوگ جو ہے نا الرٹ ہو جائیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ نا اتنی رازداری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلاننگ کی کہ ان کو احساس ہی نہیں ہوا، اچھا کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ جو ہے نا ہجرت کی یا کسی اور کام کی تیاری کریں۔ اب نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی اور یہ سب کو پتا تھا، آپ نا عشاء کی نماز کے بعد نا شروع رات میں سو جاتے، یعنی فوراً سو جاتے، اور آدھی رات کے بعد گھر سے نکل کے مسجد حرام تشریف جاتے، وہاں تہجد کی نماز پڑھتے، اور اس رات جو ہے نا اب جب نکلنے لگے ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بستر پر سلا دیا اور بتایا کہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ چنانچہ جب سب لوگ سو گئے اور رات پرسکون ہوگی تو سازشی جو لوگ تھے نا، اب انہوں نے کیا کیا، سارے آ کے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر لیا۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر آپ کی سب جو چادر تھی نا اوڑھ کر سوئے دیکھا، انہیں یہ لگا کہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اتنا ان کا تکبر اور اتنا ان کا غرور تھا، انہیں لگا کہ اب تو ہم نے پکڑ لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم بیٹھتے ہیں، جب آپ اٹھیں گے باہر نکلیں گے نا تو ہم آپ پر ٹوٹ پڑیں گے۔ اور یہ اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں جب ہم نے آیت پڑھی تھی نا کہ وہ از یم کرو بکلذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک ویمکرون ویمکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ تو یہ آیت جو تھی نا یہ اس انسیڈنٹ جو ہے ہو رہا تھا اس کے جواب میں آئی تھی۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب کفار آپ کے خلاف مکر کر رہے تھے تاکہ آپ کو قید کر لیں یا قتل کر دیں یا گھر نکال باہر کریں اور داؤ چلا رہے تھے، اللہ بھی ایک داؤ چلا رہا تھا، اور اللہ سب سے بڑا داؤ چلانے والا ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جب انسان جڑ جاتا ہے نا، دشمن آپ کے لیے کچھ بھی کر لیں، لوگ آپ کے لیے کچھ بھی داؤ کر لیں، کبھی لوگوں کی فریبوں سے پریشان نہ ہوا کریں، کرنے دیں لوگوں کو، آپ کے خلاف ہے نا لوگ تو یاد رکھیں ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب اللہ تمہارے ساتھ ہو جاتا ہے نا تو چاہے ساری دنیا تمہارے خلاف ہو جائے کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، اس سے آپ نے اپنی زندگی میں زندگی گزارنے کی کچھ سبق بھی ہم نے حاصل کرنے ہیں، اور اس یقین کے ساتھ کرنے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے،
اور ایک اور حدیث کا مفہوم ہمیں ملتا ہے کہ جب انسان بدلہ لے لیتا ہے نا، اللہ کا ہاتھ درمیان سے اٹھ جاتا ہے۔ لوگ آپ کے ساتھ زیادتی کریں نا، اور آپ بدلہ لے لیں، آپ کسی نے آپ کو کہا ہے، آپ نے اس کا جواب دے دیا، اللہ کا ہاتھ بیچ میں سے اٹھ جاتا ہے۔ لیکن جب آپ جو ہے اللہ کی طرف جو ہے نا اس کو پھیر کے اپنے کرنے والے کام کرتے رہیں، تو پھر آپ کا بدلہ اللہ کا ذمہ بن جاتا ہے۔ سمجھ آئیے؟ تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر اتنا یقین ہمیں ہونا چاہیے کہ لوگ آپ کے لیے کچھ بھی آپ کر رہے ہیں نا، انہیں کہنے دیں، جو کرتے ہیں کرنے دیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو دیکھ رہا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں واللہ خیر الماکرین۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب سے بہتر داؤ کھیلنے والا ہے۔ کن کے لیے؟ جو اللہ کے ساتھ ہو جاتے ہیں، جو اللہ کے لیے ہو جاتے ہیں، جو اپنے دین کے لیے ان کو اپنا مقصد نظر آ جاتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ پھر اپنے مقصد پہ فوکس کریں گے، یا جو ہے وہ آپ کے جو ہیٹرز ہیں، آپ اگر ان کی طرف توجہ دیں گے تو آپ نے تو اپنی ساری توانائی اپنے ان لوگوں کو پروف کرنے میں لگا دی۔ نو، چھوڑ دیا کرے، ہیٹرز گوئنگ ٹو ہیٹ یو۔ آپ کا مقصد یہ جو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم نے قرآن پاک، اللہ نے ہمیں پڑھایا، ہم سیرت پڑھ رہے ہیں، اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ ہم ان سے اپنی زندگیوں کا آئینہ یہ ہمارے لیے بنے، تاکہ ہم بھی اگر ایسی سچویشن آئے تو ہمیں اللہ کے اوپر یقین ہونا چاہیے، تاکہ ہم بدلہ لینے یا اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے چکر میں کچھ نہیں ملنا ہے، اینڈ پہ یاد رکھیے گا، رائٹ؟ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا، اب دیکھیں یہ جو کام ہونے جو ابھی میں آپ کو پڑھانے جا رہی ہوں نا، یہ انسان کی نا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب آپ اس کو نا محسوس کریں۔ اب کیا ہوا کہ ادھر نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم عین اس حالت میں جب کہ یہ لوگ آپ کا گھر گھیرے ہوئے تھے، سامنے سے تشریف لے رہے ہیں، سامنے سے گزرے ہیں، اور سورہ یاسین کی یہ آیت پڑھتے ہوئے تلاوت، لہٰذا یہ آیت آپ کے لیے وظیفے جو ڈھونڈتے ہیں نا ہم نے، یہ وظیفہ ہے۔ جب کبھی خوف ہو رہا ہو نا لوگوں سے، یا کوئی گروپ کا خوف ہو رہا ہو، تو یہ آیت پڑھا کریں۔ اور کسی کے گھر میں جانا ہو نا، جہاں آپ کو نہ ڈر ہو رہا ہو، آیت پڑھتے پڑھتے گھر میں جائیں، آیتیں پڑھتے پڑھتے واپس آ جائیں۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ہم نے ان کے آگے رکاوٹ کھڑی کر دی اور ان کے پیچھے رکاوٹ کھڑی کر دی، بس ہم نے انہیں ڈھانک لیا اور وہ یہ دیکھ نہیں رہے تھے۔ تو یہ آیت جو تھی، یہ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے سے نکلے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ آیت نمبر جو ہے نا یہ دیکھیں، یہ آیت یہاں دیکھیں جو ہے 36 آیت ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے سب سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، آنکھیں کھلی ہیں، رسول اللہ کو نہیں دیکھ سکے، اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں سے پردہ ہی کر دیا، لہذا تو انہوں نے کیا کیا، اللہ نے ان کی آنکھیں پکڑ لی، نگاہیں پکڑ لی، اور وہ ان کو احساس ہی نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزر بھی چکے ہیں۔ آپ ابو بکر صدیق کے گھر میں تشریف لے کے ان کے مکان کی کھڑکی سے نکل کے دونوں حضرات نے یمن کا رخ کیا، اور فجر سے ہونے سے پہلے 5 میل کا فاصلہ طے کر کے نا، جو غار ثور ہے نا، وہاں پہنچ گئے۔ اب غار میں 3 راتیں انہوں نے گزارنی تھی۔ غار کے پاس پہنچ کر پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ داخل ہوتے ہیں تاکہ چیک کر لیں کہ غار میں کسی قسم کی کوئی چیز تو نہیں ہے، کہ یہ کوئی کیڑا وغیرہ نہ ہو۔ تو پہلے انہوں نے اچھی طرح غار کو صاف کیا، چند سوراخ تھے انہوں نے اپنا کپڑا پھاڑا، بند کیا، 1 یا 2 سوراخ جو ہے باہر رہے، ان میں سے اپنا پاؤں ڈال دیا۔ اچھا، ابھی یہ کام ہو رہا تھا نا، تو ادھر جب انہوں نے جا کے دیکھا نا کہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم تشریف ہی نہیں لے کے، انہیں تو پتا تھا اس ٹائم وہ تہجد کے لیے جاتے ہیں، تو جب وہ جاتے ہیں تو آگے جناب جی وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہوتے ہیں۔ تو سوچے کہ اس وقت ان کا کیا عالم تھا، کہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی آنکھوں کے سامنے سے نکل گئے۔ تو یہ دیکھیں کہ اب یہاں دیکھیں محبت ابو بکر صدیق کی، صدیق اکبر کیوں انہیں کہا جاتا ہے؟ تو ان کے پاس کپڑا اتنا ہی تھا، اس سے انہوں نے کچھ جو ہول تھے وہ انہوں نے جو ہے بند کیے، ایک ہول کے اوپر انہوں نے اپنا پاؤں رکھ دیا۔ اب ربی کے صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لاتے ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گود میں سو جاتے ہیں۔ اسی دوران ابو بکر صدیق کے پاؤں میں کسی چیز نے ڈسا، کوئی سانپ ہوگا یا کوئی کیڑا ہوگا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی وجہ سے ہیلے نہیں، لیکن ان کے آنسو جو تھے تکلیف کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ٹپک گئے۔ جب ان کے چہرے پہ ابو بکر صدیق کے آنسو گرتے ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ جاگتے ہیں نا، تو پوچھا کہ کیا بات ہے؟
تو کہتے ہیں میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو ہے وہ لعاب جو ہے تھوک لگایا، اور ان کی تکلیف جو ہے وہ ختم ہو گئی. تو دیکھیں، یہ یہ عزتیں ہوتی تھیں، یہ عقیدتیں ہوتی تھیں رسول اللہ کے ساتھ. اللہ سے دعا کرتے ہیں، اس سے پہلے ہم آگے پڑھیں، اللہ ہمیں بھی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کی توفیق دے دے بس. کوئی ایک نماز، کوئی ایک لمحہ، کوئی ایک آنسو ہم اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے پڑھ لیں. کوئی ایک لمحہ ہم گزار لیں کہ جس سے ہمیں بھی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی محبت ہو، ہم ان کے لیے تھوڑی سی تکلیف اٹھا لیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے وہ لمحہ کے صدقے اللہ پاک ہمیں معاف کر دے، اور اللہ پاک ہمیں جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملائے. تو پیاری بہنوں، یہ جو درجے ملے ہیں نا، یہ درجے ایسے نہیں ملے، یہ درجے جو ہے نا یہ قربانیوں کے ساتھ ملتے ہیں. اور دیکھیں، اب غار میں جو ہے دونوں اب تین تین راتیں جو ہے نا چھپے رہے ہیں. اپنے گھر سے نکلنا تھا. یہ تھے میرے اور آپ کے پرافٹ، جان کے دشمن. امیجن کریں جب ان کو یہ پتا چل گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے ہیں، وہ تو پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہے تھے، پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہے تھے. اور اور پھر اسی دوران ابو بکر صدیق کے جو بیٹے تھے عبداللہ بھی یہی رات گزارتے تھے، اور وہ گہری وہ سمجھدار تھے، نوجوان تھے. اب انہوں نے کیا کیا کہ وہ وہاں سے سویرے نکلے، اور اسی طرح قریش کے درمیان صبح کرتے کوئی مکہ ہی میں رات گزاری. اب کیا ہوا کہ نا وہ تو ادھر جو ہے وہ ادھر قریش جو تھے وہ تو پریشان ہو گئے کہ یہ کیا جو ہے نا یہ کیا ہو گیا. اگر ان کو یہ پتا چل جاتا تو وہ تو غار میں پہنچ جاتے. ادھر ابو بکر صدیق کے غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکریاں چراتے رہتے، اور جب رات کا حصہ گزر جاتا تو ان بکریوں کو لے کے ان کے پاس جاتے. اس طرح دونوں جو ہے وہ پھر دودھ پی لیتے. اس طرح سب نے تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے نا وہ مدد کی، تاکہ وہاں پتہ بھی نہ چلے کہ وہاں نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور دوسرا ان کو جو ہے وہ ان کو خوراک بھی مل جاتی. پھر صبح ہوتی تو وہ عامر بن فہیرہ بکریاں جو ہے نا وہ چرا کے دوسری طرف چلا جاتا. اور پھر جو عبداللہ ابن ابو بکر تھے نا، ان کے جو بیٹے تھے، انہی کے قدموں پہ واپس جاتے تاکہ نشان مل جاتے. اس طرح انہوں نے 3 دن جو 3 راتیں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی اس غار کے اندر. اب جب جو ہے نا جب صبح ہوئی، جب انہوں نے دیکھا حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے بستر سے اٹھتے ہیں، تو ان کے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے. اب انہوں نے پوچھا کہ کہاں ہیں. حضرت علی سے پوچھتے ہیں کہاں ہیں، تو حضرت علی نے کہا مجھے علم نہیں ہے. اب انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مارا اور گھسیٹ کر خانہ کعبہ تک لے کے کچھ دیر قید رکھا، لیکن اس کا فائدہ کچھ نہیں تھا. اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے گھر آتے ہیں، ان کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ان کے بارے میں پوچھتے ہیں. حضرت اسماء نے کہا مجھے معلوم نہیں. اس کے بعد ابو جہل نے اتنی زور سے ان کو مارا کہ ان کے کان کی بالی گر گئی، یعنی کہ ان کو مارا. اور پھر تلاشیاں شروع کر دی، اور پھر کہا کہ جیسے وانٹیڈ نہیں ہوتا ایسے لگا دیا. انہوں نے کہا کہ جو کوئی بھی ان دونوں کو زندہ یا مردہ حاضر کرے گا، ایک ایک کے بدلے 100 100 اونٹ انعام پہ دیے جائیں. جیسے سمجھیں کہ آج کے جو ہے نا سمجھ لیں کہ مرسڈیز گاڑیاں، کوئی کہے کہ میں 100 مرسڈیز گاڑیاں جو ہے دوں گا. اب وہ لوگ تو وہاں پہ لالچی تھے، وہ تو پھر تلاش کرنے کے لیے ہر بندہ نکل گیا. اب کچھ لوگ غار کے دہانے پہ پہنچے، اور ایک تو اس قدر قریب تھا، اگر کوئی شخص ذرا سا نیچے کر کے دیکھتا نا تو ان کو نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ جاتے تھے. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت ابوبکر صدیق بہت غمگین ہو گئے. اور پھر دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیسے دیکھیں حوصلہ دیا. جب دیکھا نا کہ حضرت ابوبکر صدیق پریشان ہو رہے ہیں اور غمگین ہو رہے ہیں، تو کہتے ہیں ابو بکر، ایسے 2 آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ ان اللہ معنا، لا تحزن، ان اللہ معنا، لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے. اب تھوڑی دیر کے لیے ذرا ہم 1 سیکنڈ کے لیے رکتے ہیں، ذرا اپنے اپنے دلوں میں جھانک کر ہم دیکھیں. ہم میں سے بھی بہت کسی نہ کسی غار کے اندر، کسی نہ کسی تکلیف، کسی نہ کسی مصیبت کے اندر بیٹھی ہوئی نا ہم لوگ. بچوں کے مسائل ہیں، شادیوں کے مسائل ہیں، خاندوں کے مسائل ہیں، اور تکلیفیں ہوں گی، مال کی پرابلم ہوگی، لوگوں کے تانے ہوں گے، لوگوں کی باتیں ہوں گی، لوگوں کے خوف ہوں گے نا. ہم بھی اپنے اندر کے بہت سارے غاروں کے اندر. کبھی آپ کو یہ محسوس ہوا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے؟ کہ لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا. کیا ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے؟
یہ چیز ہے جو ہم نے اپنے اندر جو ہے وہ ہم نے محسوس کرنی ہے، کہ جب بھی ہم جو ہے اس طرح اکیلے ہو جائیں تو اس وقت ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے یہ محسوس کرنا ہے یقین کے ساتھ کہ میں اکیلی نہیں ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ میرے ساتھ ہے۔ تو دیکھیں پیاری بہنوں کے آگے بھی کیا ہوتا ہے کہ اب مدینہ کی طرف جو ہے اب وہ جانا ہے، اور اس کے بعد منڈے کی رات ہے، ربیع الاول جو ہے اس کی چاند رات ہے، اور رہنما جو ہے وہ کون ہے؟ عبداللہ بن عریقت لیسی۔ اب وعدے کے مطابق جو ہے نا وہ دونوں سواریاں لے کے جبل سور پہنچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور حضرت نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق جو ہے وہاں سے نکلتے ہیں، ان کے ساتھ عامر بن فہیرہ بھی تھے۔ اب دونوں جو ہے نا یمن کی طرف جاتے ہیں، اور ساحل سمندر کی طرف جو ہے نا رخ کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ ایک وہ ان کو جو ہے نا وہ گائیڈ کر رہا تھا نا، تو وہ جب ساحل کی طرف جاتا ہے نا تو پھر وہ شمال کی طرف مڑ گیا اور ایسے راستے پہ چلا جہاں کبھی کوئی بندہ نہیں چلا تھا، تو ایک بالکل ہی ڈفرنٹ سٹرینج راستے پہ سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات اور پھر آدھے دن تک مسلسل سفر، آپ امیجن کریں اونٹنیوں کے اونٹ کے اوپر سفر ہو رہا ہے۔ جب راستہ خالی ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹان کے سائے میں رکتے ہیں اور آرام فرمایا۔ ابو بکر صدیق نے ارد گرد دیکھا، اور اس دوران ایک چرواہا جو بکریاں چراتا تھا وہ آتا ہے، ابو بکر صدیق نے وہاں سے دودھ لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جا کے تو ان کو دودھ پلایا کہ وہ ان کو جو ہے نا وہ خوش ہو گئے۔ پھر وہ آگے ان کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اب ہم نے ماں بت شروع کی تھی، تو ہم نے پڑھا تھا نا، انہوں نے جو ہے وہ ایک نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو شاعری کی تھی وہ یہ خاتون تھی۔ اب وہ جو ہے ان کے پاس وہ جاتے ہیں، ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ اس نے پہلے میزبانی سے معذرت کی، بتایا کہ بکریاں دور دراز ہوئی ہیں، اور خیمے میں ایک گوشے میں ایک بکری تھی جو بہت کمزور تھی، تو اس میں دودھ کا قطرہ بھی نہیں تھا۔ اب نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت لے کے کہا کہ میں اس کو دھوں یا نہیں، میں اس کا جو ہے اس کا دودھ نکالوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا دودھ جو ہے نکالا کہ سارا برتن بھر گیا، اور جس کو پوری جماعت جو ہے مشکل سے اٹھا سکتی تھی۔ اب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے مابد کو پلایا تو وہ ان کا پیٹ بھر گیا، پھر اپنے ساتھیوں کو پلایا اور خود پیا، دوبارہ جو ہے برتن بھر دیا، سبحان اللہ، اور پھر مابد کے پاس چھوڑ گئی۔ اس کے بعد جو ہے جب اس کا شوہر آیا تھا تو دودھ دے کے جب اس کو حیرت ہوئی تھی نا، اب جب دریافت کیا تھا تو معبد نے پھر نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سراپا جو ہم نے شروع میں پڑھا تھا، وہ سر سے لے کے پاؤں تک ایسی خوبصورت اور باریک بینی سے انہوں نے جو ہے نا ان کو جو ہے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ دیکھا، ان کا نوٹس کیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا یہ، اور اس کے جو ہسبینڈ تھے انہوں نے کہا یہ تو واللہ صاحب قریش ہے، میرا ارادہ ہے آپ کا ساتھ اختیار کروں، اور کوئی راستہ ملا تو ایسا ضرور کروں گا۔ تو پھر تیسرے روز اہل مکہ نے ایک آواز سنی، اور وہ یہ تھی کہ لوگوں نے پیچھا کیا، مگر صاحب آواز کو نہ دیکھا۔ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ جو لوگوں کا پروردگار ہے ان دو رفیقوں کو بہترین جزا دے۔ یا کون؟ ابو بکر صدیق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو معبد کے خیمے میں نازل ہوئے، وہ دونوں خیر کے ساتھ اترے، خیری کے ساتھ روانہ ہوئے، اور جو محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق ہوا وہ کامیاب ہوا۔ ہائے قصا، اللہ نے ان کے ساتھ کتنے بے نظیر کارنامے اور سرداریاں سمیٹ دیں۔ بنو قاب کو ان کی خاتون کی قیامگاہ مومنین کی نگہداشت کا پڑاؤ مبارک ہو۔ تم اپنی خاتون سے اس کی بکری اور برتن کے متعلق پوچھو گے، تم اگر خود بکری سے پوچھو گے تو وہ بھی شہادت دے گی۔ جس بکری کا دودھ جو تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دھویا تھا۔ تو یہ انہوں نے یہ ایک ان کی شان میں جو ہے یہ بات کی۔ اس کے بعد جو ہے ایک سراقہ بن مالک جو تھا، جب قریش کا اعلان ہوتا ہے نا تو وہ اپنے گھوڑے میں بیٹھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب اس نے پیچھا کیا اور وہ ان تک پہنچ بھی جاتا ہے تو اس کا گھوڑا پھسل گیا اور سراقہ نیچے گر گیا۔ اس نے اٹھ کے نا جب دوبارہ دیکھا، اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن وہ جو ہے نا دوبارہ جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرت فرما رہے تھے، اور ابو بکر صدیق بار بار مڑ کے دیکھ رہے تھے۔ تو گھوڑا نے کیا کیا، گھوڑے کے اگلے دونوں پاؤں جو تھے وہ زمین میں دھس کے، اتنا کہ وہ گھٹنے تک اس کے دھس کے، اور پھر جو ہے نا وہ نہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ نہ آ سکا۔ اب سراقہ جو تھا وہ تیر نکالتا تھا، کرا نکالتا تھا، اس نے پھر تیر نکالا تو وہی ناپسند آیا، اس پر تو پھر اتنا روب
ہوا، اس کو یقین ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جو ہے نا اب جو ہے نا وہ زیادہ غالب ہوگا۔ اب وہ کیا کیا اس نے، پہلے تو وہ ان کو پکڑنے کے لیے آیا تھا، اب انہیں کہتا ہے کہ مجھے سیفٹی دیجیے، آپ مجھے نہ ماریے گا نا، مجھے نا سیفٹی دیجیے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، اس نے پھر نا سراقہ نے ایک لیٹر لکھوایا، اور آپ نے عامر بن فہیرہ جو تھا نا اس کو حکم دیا، اور پھر سراقہ واپس چلا گیا، اور انہوں نے یہ بات کی کہ تم نے جا کے کسی کو نہیں بتانا کہ جو ہے نا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا۔ اس طرح جو ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے میں ایک اور جگہ رکتے ہیں، اور وہاں بریدہ بن حسیب اسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ ان کے ساتھ ان کی جو قوم تھی نا، آلموسٹ 70 یا 80 گھر تھے اس کے، وہ سارے کے سارے مسلمان ہو جاتے ہیں، اور نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے انہوں نے عشاء کی نماز پڑھی، اور پھر بریدہ جو ہے غزوہ احد کے بعد مدینہ آ جاتے ہیں۔ اب یہاں آگے ہم تھوڑا سا یہ دیکھ لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آپ حضرت ابوبکر صدیق ایک ہی اونٹ پر تھے، کیونکہ اونٹ باقی تھک گئے تھے، اور اوس نے اپنا ایک اونٹ دیا اور اپنے غلام ساتھ کیا جو مدینہ تک آپ کے ساتھ رہا۔ احد کے مقام پر بھی اوس نے مشرکین کی آمد کی خبر اپنے اسی غلام کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچائی تھی۔ اوس مسلمان ہو گیا تھا، اور عرج ہی میں ابھی تک رہتا تھا، اس لیے اب آپ یہاں دیکھیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قبا میں اب آ رہے ہیں۔ اب تھوڑا سا نا گڈ نیوز آ رہی ہے، اب نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم اس سارے خطرے سے نکل کے اب خیر کے ساتھ جو ہے وہ مدینہ میں قبا میں جب تشریف لاتے ہیں، تو وہ منڈے کا 8 ربیع الاول تھا، 14 نبوت تھی، اور نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم جب خیر کے ساتھ جو ہے قباء میں داخل ہوتے ہیں، ادھر اہل مدینہ نے جب نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی خبر سنی، تو صبح ہی صبح پوری کی پوری جو شہر تھا نا، وہ بچے بڑے جو ہے نا رسول اللہ کو دیکھ رہے تھے۔ دیکھیں اس وقت تو کوئی فون نہیں ہوتے تھے، ٹیکسٹ میسیجز نہیں ہوتے تھے، کوئی فیس ٹائمنگ نہیں ہوتی تھی کہ انسان کو پتہ چل جائے، تو وہ بے چینی سے ان کا انتظار کر رہے تھے، اور جب دوپہر ہوتی گھر واپس چل جاتے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے اوپر چٹانوں پہ نا اپنے بندے رکھے ہوئے تھے، تو جو آپ کو خبر دیتے تھے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے ایک یہودی جو ہے نا، وہ کچھ دیکھنے گیا تو کیا دیکھتا ہے؟ دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفقا سفید کپڑوں میں ملبوس، اور وہ آ رہے ہیں۔ انہوں نے اس نے بے خود ہو کے نہایت اونچی آواز سے کہا، عرب کے لوگوں، یہ رہا تمہارا نصیب جس کا تم انتظار کر رہے تھے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سنتے ہی مسلمان ہتھیار اٹھا اٹھا کے استقبال کے لیے نکلے، یہ تھے مدینہ۔ اس لیے ہم جب مدینہ میں جاتے ہیں نا، اور یہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، اور مدینہ میں کتنی ٹھنڈک ہے، مدینہ میں کتنی محبت ہے، آپ دیکھیں کہ کیا خیر ہے مدینہ کے اندر۔ تو سارے لوگ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کرنے کے لیے خوشی کے مارے جاتے ہیں۔ تکبیر سن جب جو ہے نا تکبیرات پڑھی گئیں، اب وہاں جو ہے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دانے چائن پہ مڑ جاتے ہیں قباء میں، اور بنی عمرو بن عوف میں قیام کیا۔ قباء میں اترنے کے بعد نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھ کے، اب دیکھیں ہر چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ وہی کا انتظار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بتاتے تھے ویسے ہی کام ہوتے تھے۔ اب کیا ہوا کہ خاموش ہو گئے۔ اب انصار کا جو آدمی آتا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نہ دیکھا تھا، اسے لگتا تھا ابو بکر صدیق ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہی کو سلام کرتا، کیونکہ ان کے بالوں میں سفیدی آ چکی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ آ گئی اور ابو بکر صدیق نے چادر تان کر آپ پر سایہ کیا، تب پتا چلا کہ یہ رسول اللہ ہے۔ سوچیں تو صحیح ذرا کہ آج دیکھیں، آج کوئی منسٹر آ رہا ہو تو پورے شہر کو روک دیا جاتا، پتا چلتا ہے، منسٹر جو ہے وہ سب کو بتاتا ہے کہ میں جو ہے نا بھی منسٹر ہوں۔ یہاں دیکھیں وقت کے نبی وہاں موجود ہو گئے ہیں، لیکن کسی کو یہ پتا نہیں ہے کہ یہ رسول اللہ ہے، جب تک کہ ابو بکر صدیق نے وہ چادر کا سایہ رسول اللہ پہ کیا، تب پتا چلا لوگوں کو یہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر اس طرح قباء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہا جاتا ہے سعد بن خسیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام میں قیام فرمایا، وہاں 4 دن ٹھہر کر مسجد قباء، آپ لوگوں نے مسجد قباء دیکھی ہوئی نا جب آپ لوگ عمرے میں گئے ہیں یا حج پہ، مسجد قباء جو وہ پہلی مسجد تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بنیاد رکھی، اس میں نماز پڑھی، اور 5ویں دن جو جمعے کا دن تھا، اللہ کے حکم سے سوار ہوتے ہیں، ابو بکر صدیق آپ کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب وہ اپنے ننہال بنو نجار کے پاس پیغام بچایا، اور وہ لوگ تلواریں جو ہیں لے کے حاضر ہو گئے،
اور پھر مدینہ کی طرف کوچ کیا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ کیا مدینہ میں جب داخلہ ہوتا، اب دیکھیے اب مدینہ میں جب داخلہ ہوا اور اس سے پہلے جو نماز پڑھائی نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو وہاں بطن میں وادی میں جمعہ کی نماز، اس میں 100 آدمی تھے، سبحان اللہ۔ اب جمعہ کے بعد جب مدینہ کا رخ کیا تو اب اس وقت لوگ جو ہے استقبال کر رہے ہیں، اور گلی گلی سے حمد و ثنا آ رہی ہے، اور بچے جو ہیں یہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وحب الشکر علینا ما دعا اللہ دعا ایہا المبعوث فینا جئت بامر المطاع، یعنی کہ ہم پر مدینہ کی طرف 14ویں چاند کا جو ہے وہ طلوع ہوا، تو یہ خوشی میں جو ہے یہ پکارا گیا کہ ہم مدینہ میں ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہوا، جب تک اللہ کو پکارنے والا پکارے ہم پر شکر واجب ہے، وجب شکر علینا، کہ وہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم پر شکر جو ہے واجب ہے جب تک اللہ کو پکارنے والا پکارے۔ اے ہم میں بھیجے گئے نبی، آپ واجب الاطاعت دین لے کر آئے ہیں، تو یہ ان کے وعدے تھے، یہ ان کی نعتیں تھیں، یہ ان کے اشعار تھے جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کے بولا۔ سوچیں ذرا، کبھی میں نا میں آپ کو سنا رہی ہوں نا، مجھ سے نا یہ یقین کریں کہ اٹس سو ڈیفیکلٹ ٹو سی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مشکل کے ساتھ جو ہیں وہ وہ مدینہ میں خیر جانی تھی اور مکہ والوں نے نکال دی، خیر مدینہ والوں نے کی۔ اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے جس محلے سے گزرتے وہ آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑتے اور اس کرتے کہ آپ ہمارے ساتھ تشریف لائیے، آپ ہمارے گھر آئیے، آپ ہمارے گھر آئیے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹنی کی راہ چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے اونٹنی ہے، اور یہ جہاں بیٹھے گی میں وہیں قیام کروں گا۔ اور چنانچہ اونٹنی جب اس مقام پر پہنچی جہاں آج مسجد نبوی ہے، تو وہ جو ہے وہاں بیٹھ گئی، لیکن آپ نیچے نہیں اترے۔ دیکھیں آپ نشانیاں چیک کریں، پہلی جگہ جہاں مسجد اونٹنی بیٹھتی ہے وہاں مسجد بنانی تھی، یہ اشارہ تھا۔ پھر آپ نیچے نہیں اترتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اٹھ کر تھوڑی دیر تک جاتی ہے، پھر مڑ کے دیکھنے کے بعد پلٹتی ہے تو وہ اپنی پہلی جگہ پر دوبارہ بیٹھتی ہے۔ اس کے بعد جب وہ نیچے آپ تشریف آتے ہیں تو آپ لوگوں اپنے اپنے گھر جانے کے لیے، جو پھر انہوں نے کہا کس کا دل نہیں چاہتا تھا کہ ہر نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ہیں، لیکن حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے جلدی سے آپ کا کجاوا اٹھا لیا اور اپنے گھر آگے ان کے گھر کے آگے ان کو شرف میزبانی اللہ تعالیٰ نے بخشا۔ اس پر نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، آدمی اپنے کجاوے کے ساتھ ہے، یعنی کہ انہوں نے آپ کا سامان اٹھایا نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی لے لیا۔ کوئی کوئی جس کو کہتے ہیں اسپیشل ٹریٹمنٹ، یہ جو وی آئی پی کلچر ہے نا، ہر بندے کو لگتا ہے وی آئی پی ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان جو ہے نا، آدمی اپنا کجاوا کہتے ہیں جو اس کا سامان تھا، کہ وہ آدمی اپنے اس کجاوے کے ساتھ ہوتا ہے اپنا، تو خود جو ہے نا ان سے لے لیا۔ اس کے بعد جو ہے سعد بن زرارہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل پکڑی، اس لیے وہ انہی کے پاس رہی۔ تو لہٰذا اس طرح جو ہے جو انصار کے سردار تھے وہ، انہوں نے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی اب دعوتوں کا سلسلہ چل رہا ہے، اور کئی کئی ان کی طرف روزانہ کئی کئی جو ہے نا دعوتیں پہنچتی ہے، کوئی بھی ایسی رات نہیں آتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر 3 4 جو ہیں وہ لوگ جو ہیں دعوتوں کے لیے جو ہے نا وہ حاضر نہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے سبحان اللہ انہوں نے ہجرت کی، اور دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دیکھیں کیا جاب تھی، کہ مکہ میں 3 روز ٹھہرنا ہے، اور اہل مکہ کی جو امان تھے، اب دیکھیں اہل مکہ کون تھے، دشمن تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادے کریے، اور پھر وہ ان کو مکہ چھوڑنے پہ مجبور کیا۔ یہ ہے اخلاق، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اہل مکہ کی جو امانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی نا، انہیں پہلے ادا کر کے آنا ہے، پہنچانا ہے، پھر پیدل چل پڑے، پھر قبا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کے ملتے ہیں، اور ان کا قیام کلثوم بن ہدم کے مقام پہ تھا۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی کام جو ہے وہ کر کے آئے، اور پھر اہل بیت کی ہجرت ہوئی۔ اس کے بعد جو باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت تھی، ان کی دونوں صاحبزادیاں حضرت فاطمہ ام کلثوم ام المومنین، حضرت سودا ام ایمن رضی اللہ عنہا،
اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کے آتی ہیں، پھر ان کے بعد ابو بکر کے باقی ان کے بیٹے اور سارے جو اہل بیت ہیں وہ بھی آتے ہیں، اور یہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 6 مہینے کے بعد جو ہے نا پھر باقی جو لوگ تھے وہ پھر وہاں پہنچتے۔ اس طرح حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کی ہجرت، ٹھیک ہے، اور ان کو جو ہے مشرکین نے روک لیا، یہ بہت جو ہے نا بہت موٹیویشنل یہ واقعہ ہے۔ حضرت صہیب بہت بہت امیر تھے، سمجھے کہ ملینئر ہوں گے اس وقت۔ تو جب وہ ہجرت کرنے آئی نا تو انہوں نے کہا، مشرکین نے کہا کہ ہم آپ کو آپ نے نہیں جانا۔ انہوں نے کہا میں نے تو جانا ہے۔ انہوں نے کہا پھر ایسا کرو، انہوں کو لالچ دیا، ہم تمہارا جو ہے مال لے لیں گے، ہم تمہیں کوئی چیز بھی نہیں دیں گے تمہاری۔ تم نے سوچا ہوگا کہ مال کی وجہ سے جو ہے وہ رک جائیں گے۔ انہوں نے آگے سے کہا، انہوں نے کہا رکھ لو مال، اور مال وہیں چھوڑا، سب کچھ چھوڑا اور اکیلے واپس آئے۔ تو جب مدینہ پہنچتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا تو انہوں نے کیا کہا، رابی البیع یا ابا یحییٰ، ابو یحییٰ یہ تو تجارت تم نے بڑی ہی کامیابی کی، یعنی بڑا ہی فائدے کا سودا کیا۔ تو ابو یحییٰ پہ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کی کنیت تھی۔ تو اس طرح پیاری بہنوں، جو کمزور مسلمان تھے جنہیں مشرکین نے روک لیا تھا، مسلمانوں کو ہجرت سے روکا تھا، انہیں ستاتے، دین سے پھیرنے کی کوشش کرتے، انہی میں پھر جو ہے جو ہے ولید بن ولید، عیاش بن ابی ربیعہ اور حشام بن عاص رضی اللہ عنہ تھے۔ اس کے بعد نماز میں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعائے قنوت نازلہ فرماتے، اور جن کفار قریش نے روکا تھا ان پر بدعا کرتے، اور یہی قنوت کی اصلیت ہے۔ اور پھر بعض مسلمانوں نے پھر جو کیا کیا، ہمت کر کے جو ہے انہیں کفار کی قید سے چھڑا لیا، اور یہ بھی مدینہ آ گئے۔ اس طرح جو مدینے میں سارے مسلمان جو ہے آگے آئے۔ اب ہم انشاءاللہ اگلے 10-15 منٹ تک امید ہے کہ ہم یہ چیپٹر کمپلیٹ کر لیں گے۔ اب جب یہ جو ہے نا مدینہ آ جاتے ہیں نا، اب سوچیں کہ جیسے ہم لوگوں نے بھی اپنے وطن چھوڑے ہیں نا، اور ہم یہاں آئے تھے، اب اپنی کس کو اپنا وطن کی یاد نہیں آتی، کس کو اپنی جگہ کی یاد نہیں آتی؟ اب سب لوگوں کو نا اب اپنی زمین کی یاد آئی، اور مدینہ اللہ کی حالانکہ سب سے زیادہ زرخیز جو ہے وہ زمین تھی۔ اس کے بعد یہاں آنے کے بعد انہیں بخار اور مختلف جو ہے بیماریاں بھی لگ گئی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ دعا کیا کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ ہمارے نزدیک مدینہ کو اس طرح محبوب کر دے جیسے مکہ محبوب تھا، یا اس سے بھی زیادہ، اور مدینے کی فضا صحت بخش بنا دے، اور اس کے غلے کے پیمانوں میں برکت دے دے، اور اس کا بخار منتقل کر کے جو ہے نا حجفہ پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سنی، مسلمان جو ہے وہ ٹھیک ہو گئے، اور محبوب اور جو مدینے کے اندر محبت، ان کے دل میں مدینہ کی محبت پیدا ہوگی۔ تو پیاری بہنوں، کبھی آپ بھی کہیں ایسی جگہ پہ جائیں نا تو جہاں دل نہ لگ رہا ہو، تو یہ بھی دعا جو ہے نا آپ بے شک اردو میں پڑھ لیں، آپ مانگ لیا کریں کہ یا اللہ اس جگہ کو ہمارے لیے نا محبوب کر دیں، اور اس میں اللہ کی رضا کی خاطر ہمیں محبوب کر دیں، پیسے اور دنیا کے لیے نہیں۔ اللہ مجھے میرے دل میں ان رشتوں کو محبوب کر دے، یا اللہ اس گھر کو میرے لیے محبوب کر دے، اللہ مجھے وہ ساتھی دے جو مجھے میرے ساتھ جو ہے، اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے میرا ساتھ ہے۔ تو یہ ہمیں ضرور جو ہے اپنی اپنی دعاؤں میں یہ انشاءاللہ تعالی رکھنا ہے۔ اور پھر مدینہ کے اندر جو ہے مسجد نبوی کی جو ہے فوراً پہنچتے ہیں، اور اللہ کی دعوت شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیں ایک دن آرام نہیں کیا، یہ نہیں کہ میں تو بہت تھک گیا ہوں، اچھا اب ذرا ریسٹ کر لیں گے پھر کام کریں گے، نہیں، جس کام کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مدینہ جو ہے میں وہ آئے، اپنی دعوت جو ہے وہ شروع کر دی، اور ساتھ ہی ساتھ دنیا کے کام اور دین کے کاموں میں کو منظم، اب وہاں جو ہے مکمل طور پہ ایز اے لیڈر جو ہے انہوں نے انتظام شروع کر دیا۔ سب سے پہلا کام کیا کیا، مسجد نبوی وہاں کی تعمیر کی۔ اس کے لیے وہ زمین خریدی جس پر آپ کی اونٹنی بیٹھی تھی، اور آپ کو پتہ ہے یہ 2 یتیم بچوں کی زمین تھی، اور اس میں مشرکین کی چند قبریں بھی تھی، کچھ ویرانہ تھا، کھجور کے کچھ درخت تھے، آپ نے قبریں اکھڑوا دی اور ویرانہ ختم کیا، درخت اور کھجور کٹوا دیے، انہیں قبلہ کی جانب لگوا دیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے دیواریں جو ہے مٹی کی کچی اینٹوں سے اٹھوائیں، اور دروازے کے دونوں بازو پتھر کے لگائے، اور چھت جو تھی نا وہ کھجور کی تھی، کھجور کی شاخیں تھیں، اور جو اس کے شتیر تھے نا وہ کھجور کے تنوں کے بنے ہوئے تھے، اور فرش پہ ریت اور کنکریاں بچھائی تھی۔ یہ تھی مسجد نبوی، یہ تھی وہ مسجد جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی۔ مسجد میں 3 دروازے رکھے،
اور اس کے بعد جو قبلہ جو ہے بیت المقدس کی طرف تھا، اور تعمیر کے لیے پھر نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے ساتھ خود پتھر اور اینٹیں دھوتے تھے. یہ تھے لیڈر. لیڈر جو ہوتے ہیں وہ بیٹھ کے آرڈر نہیں دیتے. لیڈر جو ہے بیٹھ کے ہیں لوگوں کو غلام نہیں بناتے. یاد رکھیے گا، لیڈر لیڈر بناتے ہیں. یہ یاد رکھیے، جو لیڈر غلام بنائے، جو لیڈر فالوورز بنائے، وہ لیڈر نہیں ہوتا، وہ پریسر ہوتا ہے. یہ یاد رکھیے گا. لیڈر جو ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ کام کر رہا ہوتا ہے، وہ بیٹھ کے آرڈر نہیں دے رہا ہوتا. یہ فرق ہوتا ہے. اس لیے آج ہم جن کو، ہم کسی کو بھی آج کے دور میں لیڈر نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے. ہاں، ہمارے بہت سارے آج کے جو ہے سو کالڈ، چاہے وہ دینی رہنما ہیں یا دنیاوی رہنما ہیں، کبھی آپ نے دیکھا ہے ان کو نیچے بیٹھتے ہوئے؟ کبھی انہوں نے اپنی عوام کے ساتھ بیٹھتے دیکھا؟ وہ تو پتہ نہیں کسی اور ہی دنیا میں رہتے ہیں. تو لہٰذا ہمارا جو لیڈر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ہمیں یہاں سے پتہ چلے گا کہ ہم اگر اپنی کسی بھی جگہ ہیں اور ہمارے ساتھ ساتھی ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ کیسے ٹریٹ کرنا ہے. لیڈر وہ ہوگا جو یہاں تک خود اینٹیں دھو رہے ہیں، اور پھر اور مہاجرین اور انصار کے ساتھ جو ہے پھر آگے سے آگے جو ہے نا وہ موٹیویشنل باتیں کر رہے ہیں، تاکہ اس میں ان کو دوسروں کو جو ہے نا موٹیویٹ کرتے ہیں. آپ نے مسجد کے بازو میں پتھر اور مٹی کے دو حجرے بھی بنائے، جن پر کھجور کے تنوں اور شاخوں کی چھت ڈالی. ایک حضرت سودا بن زماں کے لیے تھی اور دوسرا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا. اس وقت آپ کی یہی دو بیویاں تھیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ان کی آمد کے تھوڑی دن کے بعد جو ہے پھر شوال سن 1 ہجری میں رخصت کر دیا گیا. تو یہ گھر تھے ان کے، دو حجرے بنائے مٹی کے، کھجور کی تنوں کی اور چھتیں تھیں. یہ تھے گھر. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے اب اذان کی بات آتی ہے. مسلمان پانچوں نمازیں بعد جماعت ادا کرنے کے لیے حاضر ہو رہے تھے. اب وقت کا پتہ نہیں چل رہا تھا، کبھی کوئی پہلے آ جاتا تھا، کوئی دیر سے آتا تھا. اب کیا ہوا، اب اذان کی بات آئی. اور یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا تھا کہ کیوں نہ کسی آدمی کو بھیج دیا جائے جو الصلاۃ جامعہ، نماز جمع کرنے والی پکار دیا کرے. اور پھر نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے قبول کی، اس پر عمل کیا. اور اس کے بعد جو ہے حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربا انصاری رضی اللہ عنہ نے خواب میں اذان دیکھی اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کی. آپ نے فرمایا یہ سچا خواب ہے، اور حکم کیا دیا، وہ حضرت بلال کو یہ کلمات القا کرتے جائیں اور بلال پکارتے جائیں، کیونکہ ان کی آواز بہت بلند تھی. اور یاد رکھیں یہ بلال وہی تھے نا جن کو گرم ریت پہ لٹا کر ان کے اوپر سینے کے اوپر بھاری پتھر رکھ کے کہا جاتا تھا کہ لات اور عزا کی جو ہے وہ گواہی دو. اور یہ وہی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو غلام تھے اور جنہوں نے جو ہے تکلیف سہلی لیکن احد احد کہتے رہے. آج دیکھیں ان کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلی اذان دینے کی جو ہے وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کا درجہ کیسے بلند کیا. اور ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بلال تم کیا کرتے ہو؟ جب جنت کا دروازہ کھولنا ہے نا رسول اللہ نے، تو اللہ کی اونٹنی کی جو وہ باغ ہے نا وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑی ہونی ہے. سوچیں ذرا، جنت جب سج جائے گی نا تو اس کی چابی جو ہے نا وہ میرے اور آپ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دروازہ کھولنا ہے. اور حضرت بلال نے ان کی اونٹنی کی وہ پکڑی ہونی ہے. تو کہتے ہیں بلال تم کیا کرتے ہو؟ میں نے اپنے سے پہلے جنت میں تمہارے قدموں کی آواز سنی ہے، تم کیا کرتے ہو؟ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں جو ہے نا انہوں نے بتایا کہ میں وضو کے بھی 2 نفل پڑھتا ہوں، وضو کے بھی 2 نفل پڑھتا ہوں. یہ شان ہوتی ہے. یہ دیکھیں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہر ہے جنہوں نے وہ اونٹنی کی کمان وہ پکڑی ہوگی باغ، تو پہلے انہی کے قدم جائیں گے تو پیچھے رسول اللہ جائیں گے نا. تو یہ ہوتا ہے پیاری بہنوں، دین کے اندر نہ کالا نہ گورا نہ غریب نہ امیر. یہ میرے اللہ کی شان ہے. جو میرے اللہ کا سچا ہو گیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ جڑ گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی اٹھاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پہلی اذان دی. اس کے بعد جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے کہا، واللہ میں نے بھی اسی طرح دیکھا، ان کو بھی یہ خواب آئی. اسی طرح سے یہ اذان جو ہے یہ اسلام کا ایک حصہ بنی.
اور پھر اس کے بعد ہم سب کو پتہ ہے کہ اللہ پھر نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے اب کیا کیا، کمیونٹی بنانی تھی، اس کے بعد مہاجرین انصار دونوں کو بھائی بھائی بنا دیا۔ اور دیکھیں کہ وہ کیسے بھائی بھائی تھے، کہ انہوں نے کیسے اپنی ہر چیز آدھی آدھی کر دی، اتنی محبت تھی، اتنا اثار کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ہر انصاری اور مہاجر کو بھائی بھائی کہہ دیا۔ کل 90 لوگ تھے، آدھے مہاجرین اور آدھے انصار سے، آپ نے ان کے درمیان جو ہے پھر بھائی چارہ کیا، اور قرابت داروں کی بجائے وہی موت کے بعد ایک دوسرے کے وارث ہو گئے۔ ہم نے پڑھا تھا نا، جب وراثت کی آیتیں نہیں اتری تھی تو ہم نے یہ پڑھا تھا نا، پھر وراثت کی آیت جب آئیں تو پھر منسوخ ہو گیا، پھر بھائی چارگی باقی رہ گئی، لیکن پھر جو ہے نا وراثت جو ہے وہ اسی طرح ہی تقسیم ہوگی جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں بھی یہ عمل آیا ہوا تھا۔ اور پھر اس طرح ہم نے پڑھا تھا کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ایون یہ کہا تھا کہ اگر ہماری ایک سے زیادہ بیویاں ہیں نا تو ایک بیوی کو طلاق دے کے نا وہ بھی دیتی۔ اس طرح یہ محبت اللہ کے نام پہ جو بھائی چارہ ہوتا ہے نا، اس میں بھی ایسی ہی محبت ہوتی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اور اگر ہم اللہ کا کام تو کر رہے ہیں مگر ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت نہیں ہے، ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے جو ہے کوئی عزت نہیں ہے، تو یاد رکھیے گا یہ اللہ کا کام نہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ تو لہٰذا یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، آپ ضرور اس میں پڑھ لیجیے گا، جیسے میں ابھی آپ کو بتایا ہے کہ جو ہے کیسے انہوں نے جو ہے اپنا آدھا آدھا ہر چیز دی، اور اس طرح اسلامی معاشرے اور اسلامی امت کی بنیاد جو ہے بھائی چارے کے ساتھ، پیار اور محبت سے۔ اب مجھے بتائیں، آج ہم اسلامک آرگنائزیشنز کے ساتھ ہوتے ہیں، کبھی ہم نے یہ چیز دیکھی نہ؟ ادھر سے ہم اللہ اللہ بھی کرتے ہیں، ادھر سے ہم بڑے بڑے جو ہیں وہ اپنا جو ہے وہ ہلکے بھی دے رہے ہوتے ہیں، ادھر سے ہم اپنی بہنوں اور اپنے بھائیوں کے لیے چگلی گفتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ عزت ہم بالکل نہیں کرتے کسی کی بھی، بظاہر ہم بہت اچھے ہیں لیکن پیچھے جو ہے ہم ایک دوسرے کی جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے یہ دین نہیں ہے۔ جس دین کے اندر اور جس اللہ کے نام کے ساتھ ایک دوسرے کی عزت نہیں ہے، اور ایک دوسرے کے سیلف رسپیکٹ کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ آپ بڑھا رہے ہیں، آپ کی زبان سے کوئی محفوظ نہیں ہے، سیف سپیس نہیں ہے، تو یاد رکھیے گا یہ کوئی اللہ کا کام نہیں ہو رہا۔ یہ انسان اپنے اپنے نفسوں کی پوجا کر رہا ہے اور اپنی ڈیزائرز کو فالو کر رہا ہے۔ تو یہ سب سے پہلا جو ہے ہمیں یہاں سے ہمیں ایک لیسن یہ جو ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ ہمارے درمیان اگر پیار محبت نہیں ہوگا تو اسلام جو ہے، اسلامی امت کی بنیاد نہیں پڑ سکتی، ٹھیک ہے؟ اور یہ چیز جو ہے، اس چیز کو ہم نے سمجھنا ہے، اور دوبارہ سے ہمیں جو ہے، ہم یہ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھا رہا ہے نا، ہم نے دوبارہ سے اپنا بھائی چارہ دوبارہ قائم کرنا ہے، اللہ کی خاطر ملنا ہے، اور پھر سے ہم نے ایک کمیونٹی بنانی ہے کہ جس سے جو ہے ایک سیف اسپیس کریٹ ہو ہم سب کے لیے۔ تو یہ ہمارے لیے لیسن ہے آج کے۔ اس طرح پہ اللہ تعالیٰ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس بھائی چارے کے اور اس محبت اور اخوت کے بیس کے اوپر جو ہے مدینہ میں جو ہے پھر ایک مستقل امت بنی تھی، لیکن اب اس کے بعد ان کو تنظیم بھی کرنا تھا، ان کو جو ہے وہ ایک قسم کا آرگنائز بھی کرنا تھا۔ اس کے بعد جو ہے مدینے میں مسلمانوں کے علاوہ اور بھی جماعتیں تھیں، اور آ، وہاں جو ہے منافقین تھے، ادھر جو ہے مکہ میں جو ہے مشرکین کے ساتھ تھا، یہاں جو ہے منافقین تھے جو کہ بظاہر مسلمان ہو گئے تھے لیکن جو اندر سے اس کے بعد جو ہے یہودی تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ یہودیوں کے ساتھ بھی معاہدے کیے گئے، اور پھر جو ہے نا خاص خاص نکاتیں بھی لکھائی گئیں کہ اللہ تعالیٰ نے، نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باقاعدہ مدینہ میں آ کے جو ہے باقاعدہ پوری جو ہے پھر رولز اینڈ ریگولیشن جو ہے وہ پھر باقاعدہ جو ہے وہ سیٹ کیے گئے، اور جس کے بیس کے اوپر جو ہے وہ پھر وہ معاشرہ جو ہے وہ اس وقت کا جو اسٹیٹ جو ہے وہ کھڑی کی گئی۔ اور یہ ساری چیزیں ہیں، یہ آپ ضرور پڑھ لیجیے گا کہ کیسے جو ہے نا ٹیکس لینا ہے، آپ سارے لوگ جو ہیں یا تو مسلمان ہو جو، یا پھر جو ہے اپنے اپنے دین پہ رہنا ہے تو پھر امن کے ساتھ رہو، مسلمانوں کو آپ نے جو ہے وہ تنگ نہیں کرنا اور اپنا ٹیکس دو۔ اچھا، تو یہ آپ لوگوں نے یہ نکات سارے پڑھ لینے ہیں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد جو ہے یہ سارا کچھ یہ باقاعدہ یہ جو ہے ایک اسٹیٹمنٹ بنائی گئی تھی، اور یہ ایک اس میں ایک شک یہ بھی تھی کہ جو کوئی مومن کو قسم قتل کرے گا اسے قصاص دیا جائے گا، سوائے اس کی صورت کے کہ مقتول کے ولی راضی ہو جائے، اور اہل ایمان پر ضروری ہے کہ سب قاتل کے خلاف کھڑے ہو جائے۔ تو یہ سب بہت امپورٹنٹ ہے، آپ لوگوں نے یہ لازمی پڑھ لینا انشاءاللہ تعالی، رائٹ؟ تو آگے ہم چلتے ہیں کہ
اور یہود مسلمانوں کے ساتھ ایک امت ہوں گے. اب دیکھیں اب یہودیوں کی، اب جیسے ابھی آپ اب بہت زیادہ اس وقت غزہ اور یہ سارا بنی اسرائیل کی ہم بات کر رہے ہیں، اور یہ جو ہم اس وقت بڑا ایک ہاٹ ٹاپک چل رہا ہے. یہاں دیکھیں جب مدینہ میں آئے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہود مسلمانوں کے ساتھ ایک امت ہوگے، ان کے لیے ان کا دین مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کا دین ہوگا، ان کا ذمہ ان کا خرچ ہوگا، اور مسلمانوں کے ذمے مسلمانوں کا خرچ ہوگا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر کوئی فریق جو ہے جنگ کرے گی یا مدینہ پہ حملہ ہوگا تو سب آپس میں تعاون کریں گے. اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ یہودیوں نے اس جو ہے عہد کو بھی توڑ دیا تھا. ٹھیک ہے. اب یہ آپ لوگوں نے ساری شکیں جو ہیں خود پڑھ لینی ان شاء اللہ تعالیٰ. اور اس کے بعد جو ہے اب قریش جو تھے وہ مدینہ جو میں نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم تو پہنچ جاتے ہیں. اب قریش جو ہے وہاں غصے کے ساتھ جو ہے وہ پاگل ہو رہے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ اسلام جو ہے مسلمان جو ہے کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے یہاں سے نکل گئے ہیں. اس طرح قریش نے مشرکین کو مشرکین کے جو مدینہ کے مشرکین میں ان کو ایک خط لکھا اور کہا کہ مسلمانوں سے لڑ کر انہیں مدینہ سے باہر نکال دیں، اور اگر ایسا نہ کیا تو قریش ان کے جوانوں کو قتل کر دیں گے، عورتوں کو قیدی بنا لیں گے. اس خط کی آمد پر مشرکین اس پر عمل درآمد کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے جب انہوں نے واعظ اور نصیحت کی تو لڑائی کے ارادے سے باز آ گئے اور ادھر ادھر بکھر گئے. کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ مدینہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو ان کی وہاں بڑی جناب موج ہو گئی تھی، وہاں تو آرام سے بیٹھ گئے تھے. نہیں، اب آپ پڑھیے گا کہ اصل میں جو امپلیمنٹیشن جو دین کی آئی تھی نا وہ مدینہ کے اندر آئی تھی. اور اس وقت سب سے زیادہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پھر سیاسی اور اندرونی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے مخالفت کا سامنا کرنا پڑا تھا وہ سب سے زیادہ مدینہ میں ہوا تھا. ٹھیک ہے. اور اسی میں یہاں دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ جو ہے وہ اوس کے سردار جو ہے حضرت سعد بن معاذ جو ہے عمرہ کے لیے مکہ جاتے ہیں تو بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے تو ابو جہل سے مقابلہ ہو گیا. اس نے حضرت سعد کو پہچانا تو انہیں دھمکیاں دی، کہنے لگا مکے میں امن کے ساتھ گھوم رہے ہو جبکہ اپنے یہاں بے دینوں کو تم نے پناہ دے رکھی ہوئی ہے. سنو اللہ کی قسم اگر تم ابو صفوان کے ساتھ نہ ہوتے تو اپنے گھر سلامت نہ پلٹ کے جا سکتے تھے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے مسجد مسلمانوں کو اللہ کے گھر سے روکنے کا اعلان بھی کر دیا، اور یہ بھی کہا تھا کہ وہ اگر قریش کی حدود میں پائے گئے تو انہیں قتل کر دیا جائے گا. تو اس طرح انہوں نے جو ہے نا پھر یہ کیا کہ مکے میں جو ہے وہ نہیں مسلمان آ سکتے. تو یہ آپ لوگوں نے اس کو باقی کا پڑھ لینا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے جب یہ خطرات ہوئے تھے پھر جا کے اللہ تعالیٰ نے لڑائی کی اجازت دی تھی. ہم نے پڑھا تھا نا دور قرآن میں بھی کہ پورے مکے میں مسلمان جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے تھے کہ اتنا ہم پر ظلم ہو رہا ہے، ہمیں جواب دینے کی اجازت دیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا مجھے اللہ کا حکم نہیں آیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے پورے مکے میں جو ہے مکی دور جو تھا وہ مسلمانوں کی تربیت ہو رہی تھی. ایمان کو کھوٹ ٹھوک ٹھوک کے جو ہے وہ ان کو چیک کیا جا رہا تھا. اب جب مسلمان اس میں سے نکل آئے ہیں اور منافقین ختم ہو چکے ہیں اور ایک ٹیم بن چکی ہے، اب جا کے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تھی. اب جو ہے کہ اب اگر جو ہے نا آگے ہم پڑھیں گے کہ اب اگر کوئی مسلمانوں کے اوپر کوئی جو ہے اعتراض کرے گا اور زیادتی کرے گا تو اب مسلمان جو ہیں وہ سیلف ڈیفenس میں کام کریں گے. اب آپ لوگوں کو سمجھ آئے یہاں تک پڑھ کے ابھی تک مسلمانوں نے ایک دفعہ بھی کسی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا. ٹھیک ہے. تو یہ آپ لوگوں نے جو ہے یہ سارا اپنا ان شاء اللہ تعالیٰ پڑھ لینا ہے. اور پھر اسی میں یہ جو ہمارا سرائے اور غزوات ہے نا اس میں ان شاء اللہ تعالیٰ ہم آگے کلاس میں پڑھیں گے. اور ابھی تک دیکھیں یہ سارا کچھ ایک ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک مسلمان پیسی رہے ہیں، ظلم ہی اٹھا رہے ہیں. اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی چیک کرتا ہے ایمان. اب دیکھیں اگر اسی وقت جب نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ایمان ابھی کچا تھا اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ڈر اور خوف تھی، اگر وہاں مار کٹائی کی اجازت دے دی جاتی تو ایک منٹ کے اندر ہی جو ہے غصے کے اندر جذبات کے اندر اور ایموشنل ہو کے جو ہے مسلمان ایک دوسرے وہاں تو ہنگامہ آرائی ہو جاتی. تو جب کبھی انسان اسلام کی طرف آتا ہے نا پیاری بہنوں سب سے پہلے تربیت کی بہت سخت ضرورت ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ چیک کرتا ہے. اس لیے میں آپ کو بار بار کہتی ہوں دین کی طرف آپ آئیں گے نا اللہ پہلے آپ کو چیک کرے گا. ٹھیک ہے. آپ کتنا اصل میں آپ آنےسٹ ہیں اپنے اللہ کے دین کے ساتھ، جس کسی ٹیم کے ساتھ ہیں آپ اس ٹیم کے ساتھ کتنے آنےسٹ ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو آنےسٹی ہے نا یا تو اس ٹیم کے ساتھ آپ کو ہمیشہ کے لیے جوڑ کے رکھے گی یا آہستہ آہستہ آپ کو اس جماعت سے نکال دیتی. یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے.
اس لیے اپنے گھروں کے اندر ہم ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے ہم کتنے آنےسٹ ہیں، اور جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں ہم ان کی کتنی قدر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ان شاء اللہ تعالیٰ آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ جب پھر اللہ تعالیٰ نے جب اجازت دی تھی تو پھر آہستہ آہستہ جو غزوات ہوئے تھے وہ پھر کیسے ہوئے تھے. کیونکہ پہلے تو دیکھیں مسلمانوں کو مکے سے نکالا، ان کے گھر سے نکالا، اب مدینے میں بھی سکون کے ساتھ نہیں رہنے دے رہے، اب مکہ میں بھی جو ہے ان پہ پابندیاں کر لیے. تو جب یہ حالات آتے ہیں تب جا کے جو ہے اسلام جو ہے وہ اپنی سیلف رسپیکٹ کو پروٹیکٹ کرنے کی اجازت دیتا ہے. جب آپ کو کہیں بھی کوئی سکون نہیں نہ لینے دے رہا ہے، اب آپ نے اپنے حق کے لیے کھڑے ہونا ہے، لیکن اس سے پہلے تربیت جو ہونی بہت ضروری ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج ہر دوسرا بندہ جو ہے نا وہ وکٹم ہے، اور دوسرا ہر بندہ اس کو جو ہے جو ظالم نظر آتا ہے. کوئی بندہ دیکھتا ہی نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے میرے اندر کون کتنی خرابی ہے. رائٹ. تو ان شاء اللہ تعالیٰ امید ہے کہ آپ لوگوں نے آج کے سیشن سے بہت زیادہ جو ہے اپنے جو ہے وہ اپنے ایکشن پوائنٹس لیے ہوں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. اور ضرور آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اپنی جماعت کو نکال کے لے کے گئے تھے. لیڈر کیسا ہوتا ہے، دعویٰ کرنا ہے تو اس کے اندر ہم نے کیسے کرنا ہے. ابھی تو ہماری اپنی زبانیں کنٹرول میں نہیں ہیں، دعوے کرتے ہیں اللہ کے دین کو پھیلانے کے، اور اپنی زبانیں کنٹرول میں نہیں ہیں. اپنا دل ہی کنٹرول میں نہیں ہے. تو ضرور آپ جو ہے وہ جو ہے غار ثور کا ہے واقعہ، وہ رات کو سونے سے پہلے یاد کیجیے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں آمد کو دوبارہ امیجن کیجیے گا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے پیچھے چھوڑا اس کو امیجن کیجیے گا. کیسے ان کو جو ہے پیچھے کہا کہ مانتے دیکھ کیوں ہیں تو میرے دشمن، ہم ہوں تو ہم کہتے ہیں لو بھی ہو کیئرس. انہوں نے ہمارے ساتھ اتنی زیادتیاں کی ہیں تو ہم بھی کر لیں گے تو کیا فرق پڑتا ہے. تو یہ ہے میرا دین، یہ ہے ہمارا دین، یہ ہے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہے ان کی سیرہ مبارکہ. اور ہم نے دیکھا کیسے قرآن کی آیتیں جب آئی تھیں تو اس کے پیچھے کون کون سے کانٹیکٹ جو ہے نا ایک سچویشن کریٹ ہوتی تھی. اور آؤٹ آف کانٹیکسٹ جب آپ کوئی بھی کام آیت پڑھیں گے تو آپ کو اس کی سمجھ نہیں آئے گی. سیرت کو پڑھے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا، اور قرآن کو پڑھے بغیر جو ہے سیرت سمجھ میں نہیں آ سکتی. یہ دونوں لازم مجھے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے ساتھ ہمارا دین ہے. لا الہ الا اللہ ہمیں یہ بتاتا ہے کرنا کیا ہے، محمد رسول اللہ بتاتے ہیں کیسے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں سب میری جتنی بہنیں اس وقت، اللہ پاک ہمیں یہاں ہمارا بیٹھنا قبول و منظور فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی سیرت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اللہ پاک ہمیں ان کے ویسے امتی بنا دیں جیسے رسول اللہ چاہتے تھے. اور یہ جو ہم نے ابھی بیعت پڑھی ہے نا اور اس کی شرائط پڑھی ہیں، یہ آپ لوگوں نے دوبارہ پڑھنی، یہ ہوم ورک ہے آپ کا. اور ہر جو بیعت کرتے وقت آپ نے ریپیٹ کرنا ہے، اور یہ اپنے ایک تصور کیجیے گا کہ ہم نے بھی رسول اللہ کی بیعت کی ہے. سمجھ آئیے. ایک ہوتی ہے ڈائریکٹ بیعت، ہم کرتے ہیں انڈائریکٹ بیعت. تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے، اپنا وضو کر کے اور پوری ایمانداری کے ساتھ کھولیے گا. اور یہ جو بیعتیں کروائی تھی نا، تصور کیجیے گا کہ میرا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے، اور میں نے اب یہ بیعت کرنی ہے اپنے پرافٹ کے ساتھ ان شاء اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے. اور پھر اگلی کلاس میں آئیں گے نا، آپ نے بتانا ہے مجھے، اور اپنے دل کی حالت بھی بتائیے گا کہ میں نے جب اپنے اپنے پرافٹ کے ساتھ جو ہے میں نے بیعت کی تھی نا، تو پھر میں نے ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا بھی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے گھر میں، آپ کے بچوں میں، آپ کی ہر قسم کی چیز کے اندر اللہ پاک برکت ڈالے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے قرآن اور سنت کے ساتھ ہماری زندگیوں کو منور کر دے. اللہ اپنے نور کے ساتھ میرے اور آپ کا دلوں کو منور کر دے. اللہ کرے ہم جن کے ساتھ بھی بیٹھیں، جن کے ساتھ بھی ملیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری روشنیوں سے ان سب کو بھی روشن کرے، اور ہماری زندگیوں میں بھی ایسے دوست اور ایسے ساتھی اللہ لے کے آئے جن سے ہم بھی منور ہوں، ہماری روحیں بھی منور ہوں. وما علینا الا البلاغ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین اللہم آمین. جزاک اللہ خیر سسٹر فار یور ٹائم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.